अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और रोज़े जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मेरी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट जो है फुल है। पिछला काफ़ी अर्सा जो है वो मेरी एनर्जी बहुत डाउन रही। बस कुछ जो है वो ऐसा माहौल था जिसकी वजह से मेरी एनर्जी जो है वो डाउन थी। कुछ गला ख़राब था, मौसम का भी असर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी दुआओं और प्यार का असर है। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखा करें। और एक बात मुझे आप सबसे कहनी थी जनाब, जिस तरह से आप नावल सुनते हो इसी तरह से जो है वो शायरी भी सुन लिया करें। मैं जो वीडियोज़ अपलोड करती हूँ वो भी आप सबके लिए ही होती हैं। क्या हुआ अगर नावल अपलोड नहीं किया? मुझे शायरी पसंद है, आपके लिए मैं नावल पढ़ती हूँ, तो आप मेरे लिए शायरी भी सुन लिया करें ना। शायरी वाली वीडियोज़ पर इतने कम व्यूज़ होते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे वहाँ भी आप सबके कमेंट्स चाहिए, आप सबकी जो है वो राय चाहिए है। तो आप सब जो है वो शायरी भी सुना करें और आपको अच्छी लगे तो मुझे बताया भी करें। और अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई शायरी जो है वो शेयर किया करें, तो मैं इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, जैसे नावल अपलोड करती हूँ। तो ये मेरी आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है, या कह लें कि धौंस भरी फरमाइश है कि जैसे आप नावल सुनते हैं ऐसे ही आप मेरी पोइट्री वाली वीडियोज़ भी जो है वो लाजमी सुना करें और कमेंट्स भी किया करें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। तो जनाब, ये कहानी भी शॉर्ट स्टोरी है और ईद के हवाले से है, तो पढ़ी मैंने भी नहीं है, आप सबके साथ ही पढ़ूंगी। थोड़ी सी दिलचस्प लगी आगाज़ से तो इसीलिए सोचा शेयर कर दूं। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ईद ने दिया पैगाम चाहत। मुसन्निफ़ा हैं शाज़िया मुस्तफ़ा। अदील अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गया था और 2 साल से यहीं इफ्तिखार अहमद के साथ बिज़नेस में हाथ बटा रहा था। शाहिदा को उसकी शादी करने की फ़िक्र थी, मगर अदील को कोई लड़की ही पसंद नहीं आती थी। वो भी खासी परेशान रहने लगी थी। लड़कियां दिखाने में शहज़ीन पेश पेश होती थी। ताई अम्मी वो उन्हें पुकारती हुई ऊपर आई। ऊपर तले के 3 बड़े बड़े पोर्शन थे। तीनों ही भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे। अम्मी, ज़लज़ला आ गया, आराम से कहीं बैठ जाएं। अदील ने शरारत से उसे देखकर हाँक लगाई। शहज़ीन उसे देखकर खफीफ सी हो गई। लाइट पर्पल प्रिंटेड लॉन के खूबसूरत से कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसके भरे भरे जिस्म को मोटा मोटा कहकर अदील ने कॉन्शियस भी कर दिया था, और यह हकीकत बात थी। वो घर में अपनी कज़न्स के मुकाबले में अच्छी खासी भारी भरकम जिस्म की थी, मगर उसकी सादगी, मासूमियत और सुर्ख और सफ़ेद रंगत की वजह से उस पर हर रंग सजता था। नबीला भाभी उसकी बात पर मुस्कुराने लगीं। वो जानती थीं अदील उसे सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा कह रहा है। अदील, क्या बदतमीज़ी है, शाहिदा ने खासे तीखे लहजे में उसे सर्जनिश की। शहज़ीन लब कुचल के रह गई। कितना ही अच्छा लगने की कोशिश करे मगर इस इंसान को वो कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। क्या वो इतनी मोटी और भद्दी है कि वो उसे देखते ही दिल जलाने वाले जुमले अदा करने लगता है। ऐसा मैंने क्या कह दिया, आप खुद ही देख लें। जिस जिस जगह से ये गुजरती है वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। और परसों भाभी आप खुद ही तो कह रही थी मेरे बेड का मैट्रेस एक तरफ से दब गया है। काफ़ी देर शहज़ीन जो बैठी रही थी। अदील ने अब हद ही कर दी और नबीला भाभी तो सटपटा गई, जबकि शहज़ीन का चेहरा धुआं धुआं हो गया। दिल उसका ऐसा टूटा कि वो जाने ही लगी। जो बात करने आई थी वो भी भूल गई। शहज़ीन ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। वो तो सर पकड़ के रह गई क्योंकि वो जाने ही लगी थी। शाहिदा ने अदील को खासे कड़े तेवरों से घूरा। इसकी शादी हो तो कम से कम ये शहज़ीन को तंग करना छोड़ेगा। उन्होंने रोई रोई शहज़ीन को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के रोका। ताई अम्मी, मुझे जाने दें। अरे इसकी तो आदत है मजाक करने की, नबीला भाभी ने झट कहा। भाभी, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। अदील उसे फिर सुलगाने लगा। अदील, तुम्हें कहीं जाना था, जाओ चले जाओ, शाहिदा बेगम ने संजीदगी से कहा। अम्मी, इनसे पूछ तो लें, किसी लड़की की तस्वीर दिखाने के लिए लाई हैं। उसने शायद शहज़ीन के हाथ में शापर देख लिया था। अल्लाह करे आपकी शादी मोटी भद्दी और बदसूरत लड़की से हो, उसने जल के गुस्सा निकाला। अदील का कहकहा बड़ा जानदार था। वो तो झींप गई। शाहिदा बेगम ने अपना सर ही पीट लिया। देखा आप दोनों ने कैसे सफाई से खुद को दुआ दी है, किसी तरह भी इसकी मुझसे शादी हो जाए। ला हौल वला कुव्वत, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का, उसने झट तंजिया अंदाज में कहा। ओहो, मोटे लोगों के भी नखरे हैं। स्मार्ट खूबसूरत हैंडसम लड़कों को देखकर जैसे उनका दिमाग ही खराब हो गया है। तौबा है अदील, बस भी करो, क्यों बेचारी को इतना तंग करते हो। कितनी तो तुम्हारी फिक्र है कि किसी भी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए। भाभी, जैसी ये खुद हैं लड़कियां भी वैसी ही दिखा रही हैं। जाहिर है जलन जो हो रही होगी, इतने हैंडसम लड़के से उस लड़की की शादी हो ना जाए।
اتنے خوبصورت اور ہینڈسم بھی نہیں ہے، زیادہ ہی خوش فہمی ہے، اور جو لڑکے ایسی اونچی سوچ رکھتے ہیں آخر میں انہیں عام سی ہی لڑکی ملتی ہے۔ ہاں ہاں، میں سمجھ رہا ہوں تمہارا اشارہ، بس آخر میں وہ عام سی لڑکی تم ہی نہ ہو اور میرے ماں باپ پکڑ کے تم سے نکاح پڑھوا دیں۔ چل بیٹا، اس موٹی دھوبن سے تو ہی کر لے، کوئی اور تو پوچھے گا بھی نہیں، تو ہی یہ قربانی دے لے۔ آپ آپ انتہائی بد دماغ اور مغرور انسان ہیں۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں دکھاؤں گی کسی لڑکی کی تصویر۔ تائی امی، میں جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، جلن اور حسد صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر اسے سلگا کے لقمہ دینے لگا۔ شاہدہ بیگم نے عدیل کی پشت پر زوردار تھپڑ لگایا۔ شہزین رونے جیسی ہو گئی تھی۔ آؤ شہزین، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ نبیلہ بھابھی اسے لے کے اندر چلی گئیں۔ عدیل، اتنا بھی تنگ نہیں کرو۔ ارے امی، آپ بھی تو میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں، مجھے ابھی نہیں کرنی ہے۔ وہ نقصق سے تیار بلیک پینٹ پر بلو دھاری دار شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ 2 سال تمہیں ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی سکھ سے ہو جاؤں۔ وہ خاصی فکر مند اور شاکی ہو رہی تھی۔ شعیب کی صدف کا پچھلے سال ہی رشتہ ہوا ہے، تم نے اسے بھی منع کر دیا، اور کوئی خاندان کی لڑکی ہے نہیں۔ پلیز امی بس کریں، آپ تو شروع ہو گئیں، اتنا پریشان نہیں ہو، جب میں شادی کرنی ہوگی آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر تسلی اور اطمینان دلایا۔ پتہ نہیں کب کرے گا، وہ تعصب سے گویا ہوئیں۔ اچھا چلو جاؤ، میں شہزین کے پاس جاتی ہوں، دیکھوں تو کس لڑکی کی تصویر لائی ہے۔ امی آپ باز نہیں آئیں گی؟ وہ پھر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے میرا کام کرنے دو، تمہارے باپ کو تو فکر ہے نہیں، انہیں بھی تم نے پتہ نہیں کیسی باتیں کر کے قابو کیا ہوا ہے، تمہاری ہی بولتے ہیں۔ ابو کو تو بہت مشکل سے قابو کیا ہے، ورنہ تو وہ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنسا۔ شاہدہ بیگم نبیلہ بھابھی کے روم میں چلی گئی تھی۔ عدیل کو جانے کیوں شہزین کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، وہ بچپن میں بھی اس سے ایسی ہی چڑتی تھی، اور اب جب کہ اس نے 5 سال بعد امریکہ سے آ کے دیکھا، وہ خاصی چینج ہو گئی تھی، سب سے الگ مزاج کی تھی، معصومیت اور سادگی میں یکتا، اور اس کے لیے کتنی فکر مند تھی۔ اسے عدیل کی باتیں ایسی دل کو لگی تھی کہ اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور افتخار احمد کی تو آنکھ کا تارا تھی، اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ افتخار احمد اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا، سوائے اداسی کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک دن نہیں کھاؤں گی تو کون سا مر جاؤں گی؟ اللہ نہ کرے بیٹا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ بیٹا تم اپنی پڑھائی آگے جاری رکھو۔ ابو آپ مجھ سے پڑھائی کا نہیں کہیں، وہ ویسے ہی پڑھائی سے اس لیے بچتی تھی کہ یونیورسٹی جوائن کرنے میں اس کی رنگت کالی نہ ہو جائے۔ موٹے ہونے کا غم الگ ہے، جو رنگت کالی کا تانا بھی عدیل کے منہ سے سن لیا تو۔ بیٹا خالی گریجویشن کو تم کیا سمجھتی ہو، پوری ہو گئی تعلیم؟ مجھے آگے پڑھ کر کرنا بھی کیا ہے، اور مجھے شوق بھی نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا تو ایسا کرو، کورس وغیرہ کر لو جو لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ جب سے صدف کی منگنی ہوئی تھی، انہیں کبھی یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی بیٹی بھی جلدی شادی ہو جائے، مگر آج کل کے لڑکوں کی سوچیں ہی نرالی تھی، اسمارٹ اور پتلی لڑکی چاہیے۔ شہزین اتنی موٹی بھی نہیں تھی، مگر خوبصورتی میں نمایاں تھی۔ شہزین کو اس کا غرور کبھی نہیں تھا۔ ابو آپ صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں سلمنگ سینٹر جوائن کر لوں؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے اپنی بیٹی ایسی ہی پسند ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کے اپنی محبت اور شفقت کا یقین دلایا۔ تم فوراً اٹھو اور کھانا کھاؤ، تمہاری امی نے قورمہ بہت مزیدار پکایا ہے۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بیڈ سے کھڑا کیا۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ جھوٹ بالکل نہیں بولو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شہزین کو ان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہی بنی تھی۔ کچن میں آئی تو قورمے کی خوشبو سے بھوک چمک اٹھی تھی۔ کھانا کھا کے برتن دھو لینا۔ مبینہ نے اسے ساتھ ہی ہدایت بھی دی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، امی نے کھانا پکایا تھا، وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ عدیل صاحب کی باتیں اس کا دل جو دکھا رہی تھی۔ کیا کسی عام سی لڑکی کو اسمارٹ اور خوبصورت شوہر کی خواہش نہیں؟ سارا حق خوبصورت لڑکوں کو ہی حاصل ہے۔ کاش میں بھی صدف اور صبا کی طرح اسمارٹ اور خوبصورت ہو جاؤں، مگر کیسے؟ پورا کچن وہ صاف کر کے باہر آ گئی تھی۔ فواد اور اسد ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے۔ آپ ہی چائے مل جائے گی پلیز؟ اسد نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا لاتی ہوں، وہ اپنے بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں چائے دینے کے بعد خود ٹیرس پر آ گئی۔ لان کا نظارہ واضح ہو رہا تھا۔ 3 پورشن تھے، کافی وسیع اور عریض بنگلہ تھا، جس میں بڑے تایا ابو، چھوٹے تایا اور وہ خود رہتے تھے۔ لان بھی بہت بڑا تھا، اکثر شام میں وہ اور صدف جھولا جھولتی تھی۔ صدف کی بھی اس سال عید سے پہلے ہی شادی ہو جانی تھی، وہ تیاریوں میں مصروف تھی۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اور پیاری ہو گئی تھی، اس کے سسرال والے اسے اتنی قدر اور اہمیت دے رہے تھے۔ شہزین کو تو رشک آتا تھا، جانے اس کی قسمت میں کیا ہے، پسند کرنے کا اسے اختیار ہی نہیں۔ اپنے دل اور زبان پر لاتے ہوئے ڈرتی تھی، اگر عدیل کو خبر ہو گئی تو وہ تو اس کی بے عزتی کر دے گا۔
کاش کاش اس انسان کو میں بھی اچھی لگنے لگوں۔ یا اللہ مجھے اسمارٹ اور خوبصورت بنا دے۔ وہ بس دعائیں ہی کرتی تھی مگر اس نے کبھی خود پر توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اندر آ گئی، اپنا بکھرا کمرہ سمیٹا۔ کمرہ اس نے اپنا خاصا کرینے سے رکھا ہوا تھا، خوبصورت جدید بیڈ اور دبیز پردے، کمپیوٹر اور رائٹنگ ٹیبل اور صوفہ کم بیڈ۔ اس نے کارنر پر اچھے خاصے قیمتی ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے تھے، اسے سجاوٹ کا بہت شوق تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم بھی جدید طرز پر سجایا ہوا تھا، سبھی اس کے سلیقے اور کرینے کو سراہتے تھے۔ وہ خاصی تھک گئی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا، ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کاش میں بھی پتلی ہو جاؤں۔ اس نے اپنی شرٹ کو پشت سے سمیٹ کے مٹھی میں کر کے خود کو جانچا، خاصی پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیاں سمارٹ کیسے ہو جاتی ہیں، وہ افسردگی سے سوچتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ صدف کے سسرال والے صدف کے سینڈل اور کپڑوں کا ناپ لینے آ رہے تھے۔ صدف تو پارلر چلی گئی تھی اور صبا کو کچن کا کام اتنا نہیں آتا تھا۔ چھوٹی امی کچن میں لگی ہوئی تھی، وہ تو صدف سے ملنے آئی تھی۔ چھوٹی امی میں کچھ مدد کرواؤں؟ ارے بیٹا تم کب تک کرواتی رہو گی، میں نے صدف سے کہا بھی تھا آدھا کام نمٹا کے ہی چلی جاتی۔ وہ چکن کڑھائی کے لیے چکن دھو رہی تھی۔ شہزین کو ان کی یہ تھکاوٹ والی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چھوٹی امی ہٹیے، لائیے میں کچھ کام کروا دوں۔ اس نے زبردستی انہیں سنک کے آگے سے ہٹا دیا۔ میں تو صدف کے ہر دوسرے دن پارلر جانے سے پریشان ہوں، شادی کے بعد کیسے گھر سنبھالے گی؟ تم بھی تو ہو، تم تو نہیں جاتی بیٹا پارلر۔ وہ کباب بنانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کے بیٹھ گئیں۔ چھوٹی امی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی؟ صدف تو اتنی پیاری اور سمارٹ ہے، اسے خوبصورت رہنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اور پھر معاملہ سسرال کا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے لڑکے والوں کے دماغ کتنے آسمان پر ہوتے ہیں۔ لڑکی سمارٹ اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ وہ گوشت دھوتی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ میری تو دعا ہے اللہ تمہارا بھی نصیب اچھا کرے اور جلد نصیب کھولے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ شہزین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گوشت نیٹ میں رکھ کر اس کا پانی نکالنے لگی۔ جلدی جلدی اس نے ان کے سارے ہی کام نمٹا دیے تھے۔ صدف 4 گھنٹے بعد پارلر سے آئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے بالوں کی کٹنگ کو لہرا کے ذرا اترا کے پوچھا۔ شہزین کی نگاہوں میں رشک تھا۔ کتنی خوش اور بے فکر تھی وہ۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کی کھلے دل سے ہی تعریف کرتی تھی۔ شہزین تم کتنی اچھی ہو، کبھی میرا دل نہیں توڑتی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے سے ہٹ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر آ بیٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے یقین دلایا۔ ہاں پتہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں پارلر نہیں جاتی؟ فیشل اور بلیچ کروایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایسے بولی جیسے صدف نے عجیب انوکھی بات کر دی ہو۔ ارے اتنی خوبصورت اور پیاری ہو، اور زیادہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری سکن دیکھو کتنی چمکدار ہے، اور میری دیکھو، میرا رنگ تک تم سے کم ہے۔ صدف کو احساس محرومی ہونے لگا۔ ارے صدف کیا ہو گیا ہے، اتنی خوبصورت اور سمارٹ تو ہو۔ اس نے صدف کی دماغی حالت پر جیسے شبہ کیا۔ پاگل، مجھے خوبصورت اور پیاری کہہ رہی ہے، اتنی موٹی اور بھدی کو؟ اگر اسے یہ پتہ چل جائے عدیل بھائی مجھے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اسے تو نہیں بتاؤں گی۔ ایسی خوبصورت اور سمارٹ نہیں ہوں۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ اس نے ساتھ ہی صدف کو سرزنش کی۔ بچوں امی کہہ رہی ہیں برتن صاف کر کے ٹیبل پر لگا دیجیے، صبا اسے کہنے آئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے شہزین، تمہارا شکریہ، تم نے امی کا ہاتھ پٹا دیا، ورنہ امی میری شامت ہی لے آتی۔ اچھا اچھا بس کرو، جاؤ اپنی تیاری کرو، میں بھی چلوں۔ وہ اٹھ گئی، سلکی دراز بال اس کی پشت پر پھیل گئے تھے، ہاتھوں سے سمیٹ کے کیچر لگایا۔ واؤ شہزین، تمہارے بال بھی بہت خوبصورت ہیں، میرے تو ایسے تھے ہی نہیں، اسی لیے تو میں نے کٹنگ کروا لی ہے۔ وہ پھر حسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں چلتی ہوں، تم نے تو میرا دماغ پکا دیا ہے خوبصورت خوبصورت کی گردان کر کے۔ وہ اپنا سر دکھتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ جانے کیوں شہزین کو ایسا لگ رہا تھا صدف اس کا مذاق اڑا رہی ہو یا پھر دل رکھنے کو کہہ رہی ہو۔ چھوٹی امی کی پکار پر صدف بھاگی اور وہ بھی جانے کے لیے اٹھ گئی۔ شہزین بیٹا افتخار اور مبینہ کو بھیج دینا، چھوٹی امی نے اسے جاتے جاتے یاد دلایا۔ جی اچھا، وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ رہتے سب الگ الگ پورشن میں تھے مگر جب بھی کوئی ضروری بات ہوتی گھر کے بڑے ایک جگہ جمع ضرور ہوتے تھے۔ گھر آ کے اس نے رات کا کھانا بنایا۔ امی اور ابو تو چھوٹی امی کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی فواد اور اسد کو کھانا دے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بڑے ابو کی طرف گئے ہوئے اسے 4 دن ہو گئے تھے۔ راحیل بھائی کے بچے طلحہ اور سمن آتے رہتے تھے۔ دونوں بچوں کا دل اسد اور فواد کے ساتھ بہت لگتا تھا۔ طلحہ 1 میں اور سمن KG میں پڑھتی تھی، اس لیے بچے اکثر سارا دن یہیں ہوتے تھے۔ نبیلہ بھابھی کو کام ہوتا تو وہ آ جاتی تھی، البتہ عدیل اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں ضرور آتا تھا، مگر اس دوران وہ بھی نہیں آیا تھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ عدیل اسی وقت آفس سے آ کے بیٹھا تھا۔ احتشام احمد جلدی آ گئے تھے اس لیے وہ گھر پر نظر آ رہے تھے۔ راحیل بھائی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ ہاں شعیب کی طرف جا رہے ہیں، صدف کے سسرال والے آ رہے ہیں۔
امی اس کے سسرال والے آئے دن آتے ہی رہتے ہیں، شادی کب کریں گے؟ عدیل ایسے بیزار ہو کے بولا جیسے وہ اسے ہی تو تنگ کرنے آتے ہوں۔ ارے ایسے کیسے جلدی شادی کر دیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کاؤچ پر ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ گیا، ریموٹ اٹھا کے چینل سرچ کرنے لگا۔ نبیلہ اسے کھانا دے دینا، یہ خود سے تو کھائے گا نہیں۔ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی احتشام احمد کے انتظار میں۔ اپنے اس بیٹے کو ننھا کاکا بنا کے رکھنا۔ احتشام احمد نے عدیل پر نگاہ ڈالی، وہ مؤدب ہوتے سیدھا ہو گیا۔ کہتی تو ہوں اس کی شادی کا سوچیں، اس کی جب شادی کرنی ہوگی میں اس سے بھی نہیں پوچھوں گا، یہ میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ عدیل پہلو بدل کے رہ گیا، اس نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا کہ وہ امی اور بھابھی کے سامنے کچھ نہ بول دیں۔ بھابھی کیا بات ہے؟ شہزین نظر نہیں آئی 4 دن سے؟ عدیل کو تشویش اور فکر ہوئی۔ تم نے اسے کچھ زیادہ ہی زج کر دیا تھا۔ امی اور ابو کے جانے کے بعد وہ کوریڈور کا دروازہ بند کر کے آئی تھی۔ بچے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ امی بھی تو اسے اتنے ذوق و شوق سے لڑکیوں کی تصویریں منگواتی ہیں، مجھے غصہ آتا ہے۔ وہ چڑ گیا۔ تمہیں بھی تو کوئی پسند نہیں آتی؟ نبیلہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ میں دیکھنا اسے اتنا زج کر دوں گا بھول جائے گی پھر کوئی تصویر لانا۔ عدیل نے تو تہیہ کیا ہوا تھا۔ عدیل ویسے اتنی موٹی تو نہیں ہے جو تم اسے موٹی کہہ کر چڑھاتے رہتے ہو۔ وہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ تو میں اسے تنگ کرنے کو کہتا ہوں۔ عدیل کو شہزین شروع سے ہی پسند تھی، ہر ایک کی فکر کرنے والی، ہر ایک کا کام کرنے والی۔ اس میں اور لڑکیوں کی طرح اتراہٹ نہیں تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کرو، سچ میں وہ دل پر لے لے گی۔ لگتا نہیں ہے ایسا کچھ، آپ دیکھتی نہیں ہے ہر دوسرے دن پھر آ جاتی ہے۔ وہ لقمے لے رہا تھا اور نگاہ ٹی وی پر تھی۔ ایک بات پوچھوں، ابو نے تمہیں کیا بتا دیا ہے کہ تمہاری شادی جب کرنی ہوگی تم سے بھی نہیں پوچھیں گے؟ ابو تو مجھے جانے کیا کیا وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑایا۔ اتنے میں راحیل بھائی بھی آ گئے، نبیلہ بھابھی اندر چلی گئی تھی۔ عدیل نے کھانا کھا کے ٹرے اٹھائی اور کچن میں رکھ آیا۔ شہزین کو دیکھے بغیر اسے بے چینی بھی ہو جاتی تھی۔ اسے خبر تھی سارے بزرگ نیچے جمع ہوں گے اور اس وقت جانا مناسب نہیں تھا، مگر عدیل کی رگیں ظرافت بھڑک رہی تھی۔ شہزین کے سیل کا نمبر تو تھا ہی، آج اس نے ملا ہی لیا۔ کیا بات ہے، سلمنگ سینٹر جوائن کر لیا ہے سلم ہونے کے لیے؟ اس نے دوسری طرف شہزین کی آواز سنتے ہی جھٹ کہا۔ کون ہے؟ وہ گھبرائی۔ زیادہ خوش فہمی میں نہیں پڑو اور بنو بھی نہیں، میں ہوں عدیل۔ کیا سمجھی کوئی تمہیں لائن دے رہا ہے؟ شٹ اپ، کیوں کال کی ہے؟ وہ تو تنک ہی گئی، اس دن کی باتیں بھولی ہی کب تھی، سوچ سوچ کر غصہ ہی آئے جا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنا ہی اسٹیمنا ہے، ڈر گئیں جو آنا چھوڑ دیا؟ میں کیوں آپ سے ڈروں گی؟ میرے تایا ابو کا گھر ہے، جب دل چاہے گا آؤں گی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ خاصی اکڑ کے لہجے کو مضبوط بنا کے گویا ہوئی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا، اگر تم مستقل مزاج ہوتی تو آج 2.5 من کی دھوبن نہیں ہوتی۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بول رہا تھا۔ ادھر اتنی اہانت اور بے عزتی پر شہزین کا برا حال تھا، اس نے کال ہی کاٹ دی۔ عدیل نے کہا لگایا، اسے اندازہ تھا وہ بری طرح تل ملا رہی ہوگی۔ شہزین تم اتنی بڑی بے وقوف ہو، میں مسلسل ہر لڑکی کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، تم اندازہ ہی نہیں کر رہی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، وقت آنے پر تمہیں احساس دلا دوں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ شہزین کا تصور کیے خوشکن خیالوں میں کھویا ہوا تھا، وہ اسے چپکے چپکے چاہتا تھا، اس نے یہ سب مخفی رکھا ہوا تھا، اسے کسی خاص موقع کا انتظار تھا۔ صدف کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے تھے، عید سے پہلے کی، جبکہ وہ تو عید کے بعد کرنے والے تھے۔ لڑکے کو انگلینڈ جانا تھا، یہ بھی اس کے جانے کا اچانک ہی اسے پتہ چلا تھا۔ پہلے سے زیادہ مصروفیت بڑھ گئی۔ شہزین کو امی یہی کہے جا رہی تھی اپنی تیاری بھی کر لے۔ امی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، وہ بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ شہزین میری بھی یہی کوشش ہے کہ تمہارا بھی صدف کی شادی سے پہلے رشتہ ہی طے ہو جائے۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی اور میری ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ لاؤنج کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی، اسے صفائی ستھرائی کا ویسے ہی بہت شوق تھا۔ مبینہ کو کبھی کسی کام کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا، ہر وقت کام پہلے سے کر دیتی۔ ایسی بات کیوں کی؟ وہ تو حیرانی کے ساتھ جھٹ گویا ہوئی۔ آپ جانتی تو ہیں لوگوں کو سمارٹ لڑکیاں چاہیے۔ ارے اتنا کون سا تمہارا وزن ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرو سب سیٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی، لوگوں نے جانے کیا سوچیں بنا لی تھی، خوبصورت سمارٹ لڑکی چاہیے، سلیقہ شعار تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کر تو چکی ہوں، نہیں ہوتا وزن کم۔ اس نے سارے کشن سیٹ کر کے صوفوں پر رکھے، سائڈ پر ڈیکوریشن شیلف تھا، اس میں بھی وہ رد و بدل کر کے سیٹ کر رہی تھی۔ میری تو یہی دعا ہے کہ تم گھر کے کسی لڑکے سے ہی بیاہی جاؤ۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ چونک کے ان کی افسردگی کو نوٹ کرنے لگی۔ حسن ہے، شعیب بھائی کا، احتشام بھائی کا، عدیل ہے، کسی سے بھی تمہاری ہو جائے۔ امی آپ حسن بھائی کی کہانی جانتی تو ہیں، وہ پہلے ہی کسی کو پسند کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی خبر صدف نہیں دی تھی اور عدیل 5 سال امریکہ میں رہ کے آئے ہیں، بہت اونچا دماغ ہے۔ تائی امی نے اتنی لڑکیاں نہیں دکھائیں، کوئی ایک پسند نہیں آتی۔ اس نے اپنی بات گول ہی کر دی کہ لڑکیاں دکھانے میں وہ پیش رہتی ہے،
ہاں بھابھی نے ایک بار ذکر تو کیا تھا، مجھے عدیل ایسا لگتا تو نہیں ہے، اس کی باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے ہی کرے گا۔ امی وہ ہر بات ہر ایک کو تھوڑی بتائیں گے، وہ انہیں بتانے لگی عدیل کی اصلیت جتنا وہ جانتی تھی، اور کوئی تو جانتا بھی نہیں، کیسے اسے منہ پر اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میرے ساتھ کل بازار چلنا، اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے لو، ورنہ ٹیلر وقت پر سی کر نہیں دے گا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اتنے کپڑے الماری میں پہلے بھرے پڑے ہیں، میں کون سا کہیں آتی جاتی ہوں۔ اسے ویسے ہی بازاروں میں گھومنے سے چڑ تھی۔ عجیب لڑکی ہے، کسی بات کا شوق ہی نہیں، بس گھر سجاتی رہتی ہے یا کھانے پکاتی رہتی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا کے ان کے سامنے بیٹھی۔ وہ اپنی ماں کی سوچوں اور فکروں کو خوب جانتی اور سمجھتی تھی۔ مگر بیٹا یہ سب بھی تو بہت ضروری ہے۔ امی اگر آپ کو اتنا شوق ہو رہا ہے تو آپ خود فواد یا اسد کو لے جائیں، اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ چلنا، میں تمہاری پسند سے دلاؤں گی۔ وہ چاہتی تھی اور لڑکیوں کی طرح شہزین بھی بن سنور کے رہے۔ سرخ و سفید اور خوبصورت نقوش کی وہ مالک تھی، مگر اپنے فربہی جسم کی وجہ سے اس نے خود کو ہر چیز سے لاتعلق کر لیا تھا۔ جلدی آ جانا، یہ نہیں کہ رات وہیں رک جاؤ۔ جی اچھا، اس نے سر ہلایا۔ یار امی کھانا تو لگوا دیں۔ وہ چینج کر کے آیا، وائٹ قمیض شلوار میں نکھرا نکھرا خاصا چارمنگ لگ رہا تھا۔ اف امی، پھر آپ نے پالک گوشت پکا لیا؟ اس نے پتیلی کا ڈھکن بند کیا۔ آج راحیل نے فرمائش کی تھی، سادے چاول بھی پکائے ہیں، اس کے ساتھ کھا لو۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں اور اس کے لیے کھانا بھی گرم کر رہی تھیں۔ نبیلہ سارا دن لگی رہتی ہے، 2 سالن پکانا آسان نہیں ہوتا، اور مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں۔ آپ سے کہا بھی کوئی کام والی رکھ لیں۔ وہ چاول پر سالن ڈال کے پلیٹ اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ کام والی کوئی ڈھنگ کا کام کرتی ہے؟ ارے امی، کام والی سے میرا مطلب ہے کسی ایسی لڑکی سے میری شادی کروا دے جو کام ہی کرتی رہے۔ اگر کم شکل و صورت کی لائیں گی تو نوکرانی بن کے کام کرے گی۔ اس نے شہزین کو دیکھ لیا تھا، بلو لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس ڈش لیے کھڑی تھی، مگر وہ ایسے بن گیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ ارے شہزین بیٹا، کتنے دن بعد آئی ہو؟ میں نے مبینہ سے کل پوچھا بھی تھا تمہارے بارے میں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ شہزین نے انہیں سلام کیا اور ڈش بھی تھمائی۔ کیا پکا کے لائی ہو؟ امی لگتا ہے بچ گیا ہوگا تو خراب ہو جانے کے ڈر سے یہاں دینے چلی آئی۔ وہ چمچ سے چاول منہ میں ڈال رہا تھا۔ عدیل، شہزین بریانی لے کے آئی ہے۔ کیا بریانی؟ وہ خوشبو سے پہلے ہی الرٹ ہو گیا تھا۔ شہزین کھانے بہت مزیدار پکاتی تھی، اس خوبی کا تو وہ معترف تھا ہی، مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا۔ امی ذرا چکھائے تو، کہیں خراب بریانی تو نہیں؟ اس کا لہجہ زمانی اور مسکراتا ہوا تھا۔ شہزین تو سلگ کے رہ گئی۔ ڈش فوراً اس نے دوبارہ تھام لی۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں لائی ہوں، باقی سب گھر والوں کے لیے ہے۔ امی اس کی چالاکی دیکھیں، اس میں کچھ ایسا ملا کے لائی ہوگی تاکہ آپ اس موٹی کی طرح ہو جائیں اور اس سے میری شادی کروا دیں۔ عدیل بھائی، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ وہ تو جھینپ گئی، ایسی بات تو وہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ لڑکی ہونا بھی مصیبت ہے، امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، لڑکوں سے محتاط ہو کے بات کیا کرو، کہیں الٹا سیدھا کوئی نہ سمجھ لے۔ عدیل کیا بدتمیزی ہے۔ شاہدہ بیگم نے شہزین کے چہرے کے رنگ دیکھ لیے تھے، وہ کتنی جذبز ہو رہی تھی۔ ارے میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، لاؤ ڈش۔ عدیل کو ویسے ہی بریانی کی خوشبو سے منہ میں پانی آئے جا رہا تھا۔ شہزین کتنے موقع پر بریانی لائی تھی، اس وقت وہ شہزین کو بھی مانگتا تو وہ بھی مل جاتی۔ ڈش لے کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ بیٹا بیٹھو دو، تائی امی میں چلوں گی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بریانی تو بہت مزیدار پکائی ہے، ویسے کھانے سارے ہی لذیذ پکاتی ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی زیادتی کر دی ہے۔ بیچاری کا چہرہ بھی اتر گیا۔ عدیل نے کنکھیوں سے دیکھا۔ جو امی کے کہنے پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ بڑے دن بعد نظر آئی ہو؟ ارے کہاں تھی؟ نبیلہ بھابھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ بیچاری اپنے موٹاپے کا سوگ مناتی رہتی ہوگی۔ عدیل اب کچھ بولے تو اچھا نہیں ہوگا۔ امی کی وارننگ پر وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ تائی امی انہیں مذاق اڑانے دے، دیکھیے گا ان کی کیسی موٹی بھدی اور بدصورت لڑکی سے شادی ہوگی۔ وہ جلی اور تپی ہوئی تو پہلے سے ہی تھی۔ دیکھا آپ لوگوں نے، کتنی چالاکی سے خود کو ہی دعا دیے جا رہی ہے۔ شاہدہ بیگم کی نگاہوں میں سرزنش اور غصہ دیکھ کے وہ چپ ہو گیا۔ شہزین خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی، وہ پتہ نہیں کیسے اس کی یہ سب باتیں برداشت کر رہی تھی۔ شہزین کل اگر فارغ ہو تو میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم ساتھ چلو۔ بھابھی امی کو بھی جانا ہے، آپ ایسا کریں ان کے ساتھ چلی جائیں۔ تم بھی چلو نا، نبیلہ بضد ہوئیں۔ عدیل کی زبان پر کھجلی ہو رہی تھی، مگر امی کے کڑے تیوروں کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ مجھے الجھن ہوتی ہے، میرے ساتھ تم بھی چلو گی؟ ارے صدف کی شادی کے لیے شاپنگ نہیں کرو گی؟ امی بھی یہی کہہ رہی تھی، مگر بھابھی مجھے رشک سے بیزاری ہوتی ہے۔ صاف کہو، صدف کی شادی ہو رہی ہے تو تمہیں جلن ہو رہی ہے۔ عدیل نے پھر لقمہ دیا۔ جی نہیں، مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے شوق ہے شادی کا، نہ کبھی شادی کروں گی۔ اس نے بھی ذرا سخت لہجے میں جتا کے کہا۔ ہاں، جیسے چچا جان اور چچی جان تمہاری مان ہی لیں گے۔ توبہ ہے عدیل، تم تو بس
तंग आ गई हूँ, क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? अम्मी, ऐसी चीज़ों के लोग पीछे पड़े ही रहते हैं। वो खाने से फारिग होकर खड़ा हुआ। किसी की इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बाद में आपको खुद रोना पड़ जाए। वो ये कहकर रुकी नहीं, अपना आंचल संभालती हुई चली गई। शाहिदा बेगम ने उसे घूरा। नबीला भाभी की बात अधूरी रह गई थी, उन्हें कल ज़रूर शॉपिंग के लिए जाना था। अदील, इतना फजूल नहीं बोला करो, शहजीन ऐसी लड़की नहीं है। फिर कैसी है? वो उनके सामने आ खड़ा हुआ। अम्मी, आप उससे तो शहजीन के मुतल्लिक बोले ही नहीं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता ये उसे इतना तंग क्यों करता है। नबीला भाभी को कभी कभी तशवीश होती थी। वो उसे जांचती निगाहों से देखती भी थी, कहीं ये शहजीन को पसंद तो नहीं करता। ठीक कहा, कुछ नहीं बोलिए। अदील ने वहां से खिसकने में ही आफियत जानी, क्योंकि अम्मी को ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा था। सदफ की शादी की तैयारियां हो रही थीं और उधर मुनीबा ने शहजीन की भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो माँ थी, उनकी भी ख्वाहिश थी उनकी बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगे। मगर शहजीन ने चंद साल से खुद को बिल्कुल ही डल कर लिया था। पहले तो शौक से कपड़ों की खरीदारी करती थी, मगर अब उन सब से लगता था उसका दिल उचाट हो गया है। मुबीना को उसकी दिन रात फिक्र रहती थी। वो नीचे आई तो छोटी अम्मी और सदफ सामान की लिस्ट सबा से बनवा रही थी, और सबा इतनी उलझन का शिकार थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ पहले लिखे। आहा, शहजीन बाजी आ गई हैं। अम्मी, प्लीज़ इनसे बनवा लें। वो डायरी और पेन उनके हाथ में थमा के खुद खड़ी हो गई। बिल्कुल निकम्मी और कामचोर हो, कोई काम नहीं करती। इतने काम ऐसे पड़े हैं जो कि करने के हैं। वो तो गुस्सा होने लगी। लाएं छोटी अम्मी, मैं आपकी मदद कर दूं। शहजीन खुश दिली से उनके काम करवाने के लिए तैयार हो गई। सबा ने सुकून का सांस लिया। अरे भाई शहजीन, कैसी हो? हसन ने उसे देखा तो मुस्कुरा के पूछा। ठीक ठाक, उसने फ्रेश मूड के साथ जवाब दिया। छोटी अम्मी की कितनी ख्वाहिश थी हसन की दुल्हन शहजीन को बनाने की, मगर वो पहले ही किसी लड़की को पसंद करता था। उसने आगे ही दे दी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? छोटी अम्मी ने सवालिया निगाह से उसके सरापे को देखा जो ब्लैक पैंट शर्ट में तैयार खड़ा था। सदफ के फर्नीचर के लिए मुझे ही जाना है। अब्बू का ऑर्डर जो है, मैं अदील को साथ लेके जा रहा हूँ, उसने उन्हें बताया। अदील के नाम पर शहजीन का दिल जाने क्यों फ़ौरन धड़क उठता था। हर धड़कन उसे पुकारती थी, मगर वो खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी, बल्कि वो खुद को बॉलीवुड का हीरो समझता था। शहजीन, शहजीन, छोटी अम्मी उसे पुकार रही थी, जो अदील के ख्यालों में खो गई थी। हसन चला गया था। जी छोटी अम्मी, उसकी सोचें मुंतशिर हुई। बेटा, तुम ही लिस्ट बना दो, ये लड़कियां तो मेरे किसी काम की नहीं हैं। शहजीन ने उनके सारे काम निपटा दिए। शादी में सिर्फ 2 माह थे। सदफ के तो टेलर और पार्लर के चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे थे। उधर छोटी अम्मी चाह रही थी हसन का भी साथ निकाह कर दें, ताकि जल्द से जल्द रुखसती करवा लें। छोटी अम्मी, आप निकाह क्यों कर रही हैं? रुखसती भी रखें ताकि आपको सहूलत भी रहे। शहजीन ने अपने मशवरे से उन्हें नवाजा। अरे ये हसन का दिमाग है, कहता है मेरी सारी रस्में अलग होंगी। आप कंजूसी करके एक ही शादी में 2 शादियां निपटाना चाहती हैं। शादी तो हो जाएगी, एक साथ हो या अलग। उसे हसन की मंतक समझ नहीं आई। इधर मुझे हसन ने तंग किया हुआ है, उधर भैया भाभी को अदील ने तंग किया हुआ है। उसे कोई लड़की ही समझ नहीं आती। छोटी अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? आप हसन भाई की फिक्र करें। अदील भाई का तो अमेरिका से आने के बाद दिमाग ख़राब हो गया है। वो बस इतना ही बोली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बच्चे के नखरे नहीं हैं। वो अदील की तारीफ़ें करने लगी। शहजीन चुपचाप उनकी सुनती रही। उसे कामों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो तो फवाद बुलाने आया था कि नबीला भाभी आई हुई हैं। बेटा तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन। छोटी अम्मी उसे दुआएं देने लगी। शहजीन ने झींक के उन्हें देखा। वो खासी संजीदा हो रही थी। छोटी अम्मी, उमैर नहीं है? अरे ये मुआ इंटरनेट आग लगे इसे, इसके आगे मुंह दिए पड़ा रहता है। वो हवा में हाथ नचाकर बोली तो फवाद उमैर के कमरे की तरफ बढ़ गया। शहजीन वहाँ से रुखसत हो गई। तुमसे कहा भी था शॉपिंग के लिए जाना है, तुम तो ऐसे ही फिर रही हो। नबीला भाभी खफगी से गोया हुई। अम्मी आप चली जाए ना, वो मुबीना से बोली। नबीला तुम इसे ही लेके जाओ, इस लड़की ने मेरा नाक में दम कर दिया, किसी बात का शौक ही नहीं रहा। वो शिकायत करने लगी। शौक पूरे करने मुझे क्या करना है करके। लहजे में अफसुर्दगी और महरूमी भी थी, जो नबीला से मख्फी तो नहीं रह सकी। क्या फजूल सोचे पाल रखी हैं, घर में शादी है, उसकी तैयारी तो करनी है। भाभी जिसकी शादी है उसकी तैयारी हो तो रही है। वो मुस्कुरा के उन्हें देखने लगी। देखा, ये कुछ दिनों से ऐसी ही बातें करने लगी है, मुबीना ने बेजार होकर कहा। नबीला उसकी इन बातों को भी समझती थी और वो दिल की बातों की वजह से हर्ट होने लगी थी। तुम दिल की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? उन्होंने मुबीना के जाने के बाद उसे आहिस्तगी से कहा। ऐसी बात नहीं है, वो झट संभल कर बोली। मैं सब समझती हूँ और जानती हूँ, तुम उठो और अपनी तैयारी करो जैसे चची जान कहती हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे उठाया। सच भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, उसे काफ़ी देर लग गई थी नीचे, इसलिए कमर तख्ता हो गई थी। मैं कुछ नहीं सुन रही, जल्दी करो, मुझे बच्चों को भी शॉपिंग करनी है और अम्मी की भी टाइम लगेगा। शहजीन को उनकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। नबीला भाभी ने उसकी ज़बरदस्ती अपनी पसंद से शॉपिंग करवाई थी।
وہ پورا وقت یہی سوچتی رہی، اگر وہ یہ ڈریس پہنے گی تو عدیل پھر اس کا مذاق اڑائے گا۔ بار بار آنکھوں میں نمی آئے جا رہی تھی۔ گھر آئی تو مبینہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ نبیلہ نے اس کی اچھی خاصی تیاری کروا دی تھی۔ رات میں لیٹی تو جسم تھکن سے دکھ رہا تھا، بغیر کھائے ہی سو گئی۔ افتخار احمد اسے دیکھنے کمرے میں آئے تو وہ سو چکی تھی۔ کب سیریس ہو گئے تم؟ احتشام احمد نے آج اسے آڑے ہاتھوں لیا اور وہ ان کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے عدالت میں کھڑا ہو۔ راحیل بھائی کسی فائل کی ڈسکشن کے لیے بیٹھے تھے مگر جو عدیل کی خبر گیری کر رہے تھے۔ ابو آپ لوگوں کو آخر میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں؟ وہ بہت چڑھتے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ تم جس طرح آفس کے کاموں سے بھاگ رہے ہو اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے تم کہیں بھاگے جا رہے ہو۔ ابو اب مجھے جانا کہاں ہے، اور رہا آفس، آپ اور بھائی جان ہیں تو آفس اور بزنس سنبھالیے۔ وہ اطمینان سے بولا، وہ ویسے بھی آفس سے بچتا ہی تھا۔ ساری زندگی آفس اور بزنس میں تو نہیں سنبھال سکتا، تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ یارا کیا آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ راحیل بھائی نے اسے اشارے سے چپ کرایا۔ بھائی جان یہ آفس بزنس نہیں ہوتا مجھ سے۔ پھر کیا تم الگ کچھ کرنا چاہتے ہو یا میری وجہ سے تم یہ سب نہیں کرنا چاہتے؟ راحیل بھائی نے اسے جذباتی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہا، شاید اسی طرح وہ کچھ سیریس ہو کر دلچسپی لے۔ ارے نہیں بھائی جان ایسی بات نہیں ہے۔ راحیل اس گدھے کو سمجھا دو، اگر یہ اسی طرح نان سیریس رہا تو اس کا بوریا بستر سمیٹ کر گھر سے باہر کرو، مجھے ایسی ناکارہ اولاد نہیں چاہیے۔ احتشام احمد آج درست اور سنجیدہ تھے۔ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، وہ منمنایا۔ شاہدہ بیگم بھی وہیں آ گئی۔ اس سے بھی زیادہ زیادتی کر سکتا ہوں، اگر سدھرنا ہے تو شرافت سے اپنا کام سنبھالو۔ وہ اپنا دو ٹوکر اٹل فیصلہ دے کر اٹھ گئے۔ یار عدیل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ راحیل نے اسے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ کیا الگ الگ کی بات کرنے لگے تھے؟ میں تو صرف شادی سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، ابو نے تو بوریا بستر سمیٹنے کو کہہ دیا۔ وہ حیران و پریشان ان سے سوال کرنے لگا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے عدیل؟ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو صاف صاف بتا دو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سنبھلا۔ پھر جیسا ابو کہتے ہیں وہ کرو۔ اچھا، اسے بھی مانتے ہی بنی، وہ تو آزاد پھرنا چاہتا تھا، اتنی جلدی بزنس میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ابو نے کہا تھا شادی کے لیے زندگی کے اور امور میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ کل سے 8 بجے آفس چلنا ہے۔ راحیل بھائی نے اس کے ہاتھ میں فائل تھمائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ نئے پروجیکٹ کی فائل ہے، اس کو پڑھ لینا۔ کل 2 بجے میٹنگ ہے تاکہ تمہارے پاس بھی بولنے کو کچھ ہو۔ راحیل اس کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے اور ابو کے عتاب سے بھی بچاتے تھے۔ بھائی جان آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، حسن نے فرنیچر مارکیٹ میں اتنا گھمایا ہے، ٹانگیں درد کرنے لگی ہیں۔ اس نے مزمحل اور تھکی تھکی صورت بنا کے تھکن زدہ ہونے کا تاثر دیا۔ کوئی آرگومنٹس نہیں، تم ابو کو جانتے ہو، وہ تمہیں پھر آڑے ہاتھوں لے لیں گے، وہ اسے سمجھانے لگے۔ چل عدیل تجھے سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا، وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہوا۔ شاہدہ بیگم اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھی جیسے کچھ وہ الجھا ہو۔ بھائی جان اگر صدف کی شادی کے بعد میں یہ سب جوائن کر لوں تو؟ تمہاری شادی پر تمہیں لمبی چھٹی دی جائے گی مگر اس شادی پر نہیں۔ احتشام احمد کی اس کی بات سن لی تو وہ اسے جواب دینے لگے۔ عدیل جھیمپا اور راحیل بھائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داریوں کو سمجھے تو ہی میں اس کے رشتے کی بات کرتا اچھا لگوں گا۔ کہاں رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ شاہدہ بیگم نے چونک کر ان سے پوچھا۔ عدیل اسی بات سے تو پریشان تھا، ابو نے پتہ نہیں کہاں اس کا رشتہ طے کرنے کا سوچا ہے۔ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ آفس سے بھاگنے لگا تھا کہ وہ اس کی شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ وقت آنے پر بتا دیا جائے گا، انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔ نبیلہ بھابی نے آنکھوں کے اشارے سے راحیل بھائی سے پوچھا۔ وہ بھی شانے اچکا کے لا علمی ظاہر کرنے لگے۔ یار امی ابو کو سمجھائیے، کچھ تو خیال کریں، اتنا ظلم نہیں کریں، وہ دہائی دینے لگا۔ اگر اسی طرح تمہاری حرکتیں رہیں تو کچھ شک نہیں میں تمہارے پاؤں میں جلد بیڑیاں ڈال دوں۔ ابو پلیز کیا ہو گیا؟ ہر بات کا حل کیا شادی ہوا کرتا ہے؟ کیا پتہ جو آپ نے میرے لیے رشتہ سوچا ہو وہ مجھے ہی پسند نہ آئے؟ وہ جھٹ گویا ہوا۔ راحیل کی جب ہم نے شادی کی تھی تو اس سے بھی ہم نے اس کی پسند نہیں پوچھی تھی۔ انہوں نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو نظر انداز کیا۔ راحیل اور نبیلہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ تمہیں ہمارے کہنے پر ہی شادی کرنی ہوگی۔ ابو آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو گڑبڑایا سٹپٹایا اور اپنی زبان پر شہزین کا نام لاتے ہوئے ہی جھجک رہا تھا۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو اسے بھول جاؤ کیونکہ مجھے پتہ ہے امریکہ میں پھنسا کے آئے ہوگے۔ لا حول ولا قوت، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ جھینپ گیا۔ کوئی فضول بات نہیں کرو، اس فائل کو پڑھ لو، کل صبح میٹنگ میں تمہیں آنا ہوگا۔ وہ فیصلہ دے کر چلے گئے۔ عدیل اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بیٹھ گیا۔ شاہدہ بیگم کے دماغ میں تو سوال مچل رہے تھے، آخر وہ عدیل کا رشتہ کہاں کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی لڑکیاں دیکھنی چھوڑی تھیں۔ احتشام احمد نے سختی سے جو منع کیا ہوا تھا، اب کسی لڑکی کی تصویر شہزین سے نہیں منگوائیں گی۔ شہزین کو بھی انہوں نے ہلکی سی ڈانٹ پلائی تھی، وہ پھر اس دن کے بعد سے کوئی تصویر نہیں لائی تھی۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے شہزین کو بھی اندازہ نہیں تھا۔
امی زبردستی اسے ساتھ لے جا کے اس کے کپڑے سلنے ٹیلر کو دے آئی تھیں۔ وہ بھی اس کی تیاری میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، مگر شہزین کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں۔ کپڑے اچھے پہننے سے کیا قسمت بھی اچھی ہو جائے گی؟ انہیں یہ کون سمجھائے؟ میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا، اور ضروری ہے کہ میری بھی قسمت صدف کی طرح اچھی ہو۔ اس کے سسرال والے کتنے دل اور چاؤ سے اسے لے جا رہے ہیں۔ اسے کسی بات کی ٹینشن نہیں۔ کیا زندگی میں خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کردار سیرت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا ظاہر اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ انسان کا دل، اس کی اچھی سوچ، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ لوگوں نے اپنا شعار ظاہر کیوں بنا لیا ہے؟ کسی کے اچھے خیالوں کی کوئی قدر نہیں۔ زندگی میں صرف کیا خوبصورت کی حیثیت ہے؟ پیار اپنائیت کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا موٹی بھدی لڑکیوں کو اچھے اور خوبصورت خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں؟ وہ اچھے جیون ساتھی کی آرزو اور خواہش نہیں کر سکتی؟ شہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کب سے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی اپنے پروردگار سے شکوہ نہیں کیا، اور شکوہ کر کے وہ کفر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، وہ پھر شکوہ کرتی کیوں؟ مگر اسے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا، جو لوگوں کو صرف دکھ دینا جانتے تھے۔ عدیل اسے کتنا دکھ دیتا تھا، اس کی ذات کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اسے احساس کمتری میں مبتلا کرتا رہتا تھا۔ ان 2 سالوں میں اسے جتنی شدت سے اسے احساس دلایا تھا، ایسا زندگی کے گزشتہ سالوں میں کبھی اسے کسی نے نہیں دلایا تھا۔ بچپن سے ہی وہ عدیل کے اتنے قریب رہی تھی کہ بڑے ہونے تک اس کی اور عدیل کی اسی طرح نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، مگر جب سے وہ امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا، اس کا رکا ہوا دل پھر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں تو کب سے بسا ہوا تھا، مگر عدیل کا رویہ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا ہمیشہ کی طرح زج کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ اگر اس کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کر لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسے پسند تو پھر بھی نہیں کرے گا، پھر وہ کیوں اس کے لیے خود کو بدلے؟ کیا وہ اتنی بری ہے کہ اس کے موٹاپے کی وجہ سے اس کی ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ دل کی سچی ہے، اگر اس کی قسمت میں عدیل ہوگا تو ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ خوش رہے گی۔ اس نے ویسے بھی سوچ لیا تھا وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ شہزین، شہزین، مبینہ کی آواز پر وہ گھبرائی جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اگر امی نے اس کا پریشان اور رویا ہوا چہرہ دیکھ لیا تو فکر مند ہو جائیں گی۔ شہزین، انہوں نے دوبارہ آواز دی۔ امی آ رہی ہوں، اس نے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ بیٹا تمہارے ابو بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہی تھی تاکہ آنکھوں کی جلن کم ہو جائے۔ صبا بھی آئی ہوئی ہے، تم سے کوئی کام ہے، جلدی آ جانا۔ وہ شاید عجلت میں تھی، فوراً ہی چلی گئی۔ وہ تیزی سے باہر آئی، تولیہ سے چہرہ صاف کیا۔ یہ صبا کو کیا کام پڑ گیا؟ اسے تشویش ہوئی، مگر اس وقت زیادہ ضروری یہ تھا کہ ابو بلا رہے تھے۔ وہ ابو کے سامنے تو اپنا حلیہ درست کر کے جانا تھا، ورنہ ان کی جانچتی اور تشویش والی نگاہیں اسے سامنا نہیں کرنے دیں گی۔ بیٹا جلدی سے کڑک سی چائے لے آؤ۔ وہ بڑے فریش موڈ میں لگ رہے تھے۔ جی اچھا۔ شہزین ان کی حکم کی تعمیل کے لیے کچن میں چلی آئی۔ شہزین باجی پلیز میرے ہاتھوں کی ویکس کر دیں گی؟ صبا اس کے پیچھے کچن میں ہی آ گئی۔ تم سامان لے کر ادھر ہی آ جاؤ، میں کر دوں گی۔ وہ کبھی کسی کام کو منع نہیں کرتی تھی، چاہے اس کا موڈ کتنا ہی اپسیٹ کیوں نہ ہو۔ آج تو دل بار بار بھر رہا تھا، وہ اتنی حساس تھی۔ صدف کی مہندی اور مائیوں ایک ہی دن رکھی تھی، دلہا والے بھی اس کی بری لے کر آج ہی آ رہے تھے۔ شہزین کا ایک پاؤں کبھی نیچے تو کبھی اوپر ہوتا۔ چھوٹے ابو اور چھوٹی امی نے سب کو ہی جب تک شادی تھی ادھر ہی کھانے پینے کو کہا تھا۔ شہزین نے کچن سنبھال لیا تھا، نبیلہ بھابھی بھی اس کے ساتھ لگ جاتی تھیں۔ اوپری کاموں کے لیے ماسی رکھی ہوئی تھی تاکہ کام میں سہولت رہے۔ آج تم وہ سی گرین نیٹ کا سوٹ پہننا بھابھی، وہ بہت ہیوی ہے۔ وہ پہننے سے ہچکچا رہی تھی۔ بالکل پاگل لڑکی، مہندی اور مائیوں کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ صبا کے کپڑے دیکھیں کتنے بھرے بھرے ہیں۔ وہ تو بچی ہے، اس پر چلیں گے۔ شہزین نے جھٹ وضاحت دی۔ تم بھی کوئی دادی اماں نہیں ہو۔ انہوں نے فوراً سے اسے گھرکا۔ ارے بھائی آپ لوگ کن باتوں میں لگی ہیں؟ کھانا کب ملے گا؟ عمیر کو بہت بھوک لگی تھی۔ تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ سوچتا بھی ہے؟ 2.5 من کی دھوبن، تم بھی تو ہر وقت کھا کھا کے اتنی موٹی ہو گئی ہو۔ عدیل کو کتنے دنوں سے نظر نہیں آئی تھی، وہ بھی اس کے تعاقب میں ادھر ہی آ گیا تھا۔ دشمن جہاں آج تو لیمن پلین ایمبرائڈری کے کپڑوں میں سادہ سراپے کے ساتھ کتنی دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ عدیل نے اسے اپنی آنکھوں میں جذب کیا۔ بھابھی ان سے کہیے میرے منہ تو بالکل بھی نہیں لگے، وہ ویسے ہی کتنے دنوں سے صرف اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ پلیز عدیل اتنا تنگ نہیں کیا کرو۔ بھابھی آپ بڑی اس کی حمایتی بن رہی ہیں اس پہاڑ کے لیے۔ نبیلہ، چھوٹی امی کی آواز آئی۔ عدیل تم تو باہر نکلو۔ انہوں نے اسے کچن سے نکالا۔ عمیر پانی کی بوتل لے کے نکل گیا اور شہزین پشت پھیرے اپنے کام میں لگی رہی۔ وہ اس کی پشت پر پڑے سلکی دراز بالوں کی چوٹی دیکھ رہا تھا، دل مجبور کر رہا تھا ان بالوں کی نرماہٹ وہ اپنے ہاتھوں سے محسوس کرے۔ آپ کیا سر پر کھڑے ہیں، جائیے، وہ چیخی۔ اتنی حسین نہیں ہو کہ تمہارے سر پر کھڑے ہو کر تمہارے حسن کے پیچ و خم میں الجھا رہوں۔
اس نے اس کی سائڈ سے سلاد کی پلیٹ سے گاجر اور کھیرا اٹھایا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہی ہو گئی، دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی تھی، ماتھا بھی عرق آلود ہو گیا۔ شہزین باجی آپ اب باہر آ جائیے، ماسی لگا لے گی۔ صبا بولتی ہوئی اندر آئی تو وہ دونوں ہی چونکے۔ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ ابو پوچھ رہے تھے آپ کا۔ ایک تو میرے باپ کو مجھ پر نگاہ رکھنے کا جانے کیا شوق ہے، وہ گہری نگاہ شہزین پر ڈال کر نکل گیا۔ آپ ایسی بت بنی کیوں کھڑی ہیں؟ نہیں تو، وہ جھیپ گئی۔ میں صدف کا اور اپنا کھانا لے کے اس کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی ٹرے میں اپنے لیے اور صدف کے لیے کھانا لے کے چلی گئی۔ اس کی ہمت نہیں تھی عدیل کی دل چرانے والی باتیں برداشت کرنے کی، اور اگر اس نے گھر کے باقی افراد کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیا تو کتنی تضحیک محسوس ہوگی۔ کیا پکایا ہے؟ صدف نے ٹرے اپنے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی نے بیف کا قورمہ بنایا ہے۔ واؤ! صدف مائیوں کے زرد جوڑے میں تھی جو تائی امی نے کہہ کر پہنوایا تھا، ورنہ وہ تو پہن ہی نہیں رہی تھی۔ حسن بھائی کی سسرال سے بھی آئیں گے لوگ، وہ آئیں گے تمہاری ہونے والی بھابھی؟ امی نے تو کہا تھا لے آئیں، مگر شاید ان کی امی لے کے نہیں آئیں گی۔ صدف نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ہیں کیسی؟ شہزین کو تجسس بھی تھا، ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے بڑے جا کے بات پکی کر آئے تھے اور شادی 1 سال بعد ہونی تھی۔ اچھی ہیں، خوبصورت سی۔ شہزین نے سر ہلایا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی، مگر پھر شہزین کو اٹھنا پڑا۔ مبینہ نے اسے رات کے فنکشن کے لیے تیاری کرنے کو کہا تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر زیادہ تیار ہو گئی تو عدیل پھر اس کا تمسخر اڑائے گا۔ کچھ دنوں سے وہ بالکل ہی سست ہو گئی تھی۔ اس نے گرین نیٹ کا ہی سوٹ پہنا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مکید کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میک اپ اس نے خود جان کے لائٹ سا کیا تھا۔ صبا کو تو اس کا سوٹ بہت ہی پسند آیا اور گرین کلر اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ مہندی کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ لان بھی خاصا وسیع تھا، اس لیے ہر فنکشن آرام سے ہو جاتا تھا۔ روش بھی سجی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر صدف کو نبیلہ بھابھی اور صبا لے آئی تھی۔ سسرال سے صدف کی بری بھی بہت اچھی آئی تھی۔ شہزین کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ سارے سسرالی کتنی خوشی سے اسے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ وہ سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اگر آج تم بھی پتلی ہوتی تو تمہارے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے، کسی کا بھلا ہی ہو جاتا۔ اچانک سے ہی عدیل بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ وہ رسم دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اس کی آواز پر اچھل ہی گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے کو بڑی پرشوق نگاہوں سے اپنی آنکھوں اور دل میں جذب کر رہا تھا۔ اس نے کہاں اسے ایسے روپ میں دیکھا تھا۔ آج یوں پری پہ کر اس کے سامنے تھی تو وہ چاروں شانے چیت ہو گیا تھا۔ صدف سے کہتی تمہارے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ دوسری لڑکی کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے مدبرانہ لہجے میں بولا۔ شہزین تو سلگ کے رہ گئی۔ اطراف میں اتنے لوگ تھے، وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ لوگ متوجہ ہوں اور ان دونوں کو دیکھیں۔ آپ کو شوق ہے تو آپ کروا لیں دعا، وہ تنگ آتی ہوئی بولی۔ بڑی چالاک ہو، ہر طرح سے تمہاری نظر مجھ پر ہی ہے۔ فضول بکواس مجھ سے تو کیا نہیں کریں اور کان کھول کر سن لے، کبھی ایسا وقت آئے گا بھی نہیں کہ آپ سے میری شادی ہو۔ فرض کرو آ جائے، وہ مسکرا کے مانی خیزی سے بولا، مگر نگاہ چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں کی۔ میں مر جانا پسند کروں گی، آپ جیسے انسان سے تو بالکل نہیں کروں گی جو سوائے بے عزتی کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ شہزین کا تو دل ہی بھر آیا، مگر اس نے خود کو بڑی دقتوں سے روک کے رکھا۔ سوچ لو، بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، وقت کا کچھ نہیں پتا۔ اسے اس کا تپنا اور کلسنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ مسٹر عدیل احمد، آپ جیسے حسن پرست لوگ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اوہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خبر دی، وہ تمسخر اڑانے لگا۔ وائٹ قمیض شلوار میں ملبوس خاصا ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ تو تمنا کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، بلکہ وہ سوچتی تھی وہ حق ہی نہیں رکھتی۔ ارے شہزین، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ آؤ اسٹیج پر۔ چھوٹی امی نے اسے بلایا۔ عدیل جلدی سے ادھر ادھر ہو گیا۔ شہزین کا دل تو ویسے ہی خراب ہو گیا تھا، مگر وہاں کے تقاضے نبھانے بھی ضروری تھے۔ جانے میرے ہی پیچھے کیوں یہ شخص پڑ گیا ہے، اس کا ذہن و دل الجھ کے رہ گیا تھا۔ اس کا وہاں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ مبینہ کی نگاہ شہزین پر تھی جو کونے میں چیئر پر جا کے بیٹھ گئی تھی۔ مبینہ، یہ شہزین کہاں ہے؟ انیسہ کو کافی دیر سے نظر نہیں آئی تو انہیں فکر ہوئی۔ ادھر سامنے بیٹھی ہے۔ انہوں نے روش کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی سوچوں میں غلطہ شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ انہیں تشویش ہوئی، مگر پھر جلد ہی اندازہ ہو گیا۔ ضرور عدیل سے ہی اس کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، کیونکہ وہ عمیر اور فواد اسد کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا اور شہزین کی نگاہ بار بار عدیل پر ہی اٹھ رہی تھی۔ اسے ادھر بلاؤ۔ شاہدہ بیگم کو اس پر کچھ دنوں سے زیادہ ہی پیار آنے لگا تھا۔ جب سے احتشام احمد نے یہ بتایا تھا وہ عدیل کے لیے شہزین کا رشتہ مانگنے والے ہیں، شاید انہوں نے افتخار احمد سے بات بھی کر لی تھی، مگر ابھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ آپ ہی بلا لیں۔ مبینہ واقعی اس کے لیے پریشان اور فکر مند رہنے لگی تھی۔ مبینہ، تم اتنی پریشان نہیں ہوا کرو، شہزین ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے مبینہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہیں اطمینان دلایا، ساتھ ہی احتشام احمد کے خیالات سے بھی آگاہ کر دیا۔ بھابھی، آپ نے تو میری ساری فکریں ہی دور کر دی۔
مبینہ بہت خوش تھیں، ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھلنے والا تھا۔ تم دعا کیا کرو، شاہدہ بیگم نے مسکرا کے کہا۔ زبردستی شہرین کو اپنے پاس لا کر بٹھایا۔ وہ بہت خاموش لگ رہی تھی۔ شہزین کو نہیں پتا تھا بڑوں میں اس کے اور عدیل کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا۔ صدف کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ صبح سے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، گھر میں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ امی جنریٹر کیوں نہیں چل رہا؟ شہزین بہت الجھن کا شکار تھی۔ وہ فواد اور اسد کے کپڑوں کو نکال رہی تھی کہ لائٹ کا ایسے میں جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ عموماً جنریٹر ہی چلتا تھا مگر وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ارے بیٹا پیٹرول نہیں ہوگا، اسد سے کہو وہ ڈال دے گا۔ ابو کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے نکلے ہیں بیٹا، تم ان کے بھی کپڑے دیکھ لینا، استری تو تم نے پہلے ہی کر دیے تھے۔ اچھا، وہ جلدی سارے کام نمٹا رہی تھی، وقت کی پابندی بھی تو ضروری ہو گئی تھی۔ ابھی بھی نہیں آئی لائٹ، اس نے ٹائم دیکھا، 6 بجنے والے تھے، اسے تیار بھی ہونا تھا مگر اس نے سوچ لیا تھا آج کوئی کتنا بولے وہ بالکل میک اپ نہیں کرے گی۔ بھابی نے بھی کتنا ڈارک کلر پسند کیا ہے، پرپل خاندانی سٹائلش ڈریس کا۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی کوئی سادہ سا سوٹ پہن لے، مگر عدیل وہ پھر بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ وہ تیار ہونے کا ارادہ ملتوی کر کے بیٹھ گئی۔ 7 بجے لائٹ آئی تو امی نے شور مچا دیا تیاری کا۔ فواد اور اسد بھی تیار ہونے آ گئے تھے۔ شہزین نیچے دیکھنے گئی تھی۔ صدف پارلر کے لیے 6 بجے ہی چلی گئی تھی۔ اس کی خالہ زاد کزنز اس کے ساتھ گئی تھی۔ نبیلہ بھابی نے اپنے بالوں کا سٹائل اس سے بنوایا، اس لیے اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جلدی کرو، سارے ہی شادی ہال پہنچ گئے ہیں۔ امی شادی ہال نہیں، ہوٹل گئے ہیں، اس نے مسکرا کے تصحیح کی۔ جو بھی ہے جلدی کرو، تمہارے ابو بھی تیار ہو گئے ہیں۔ شہزین بہت بے دلی سے تیار ہو رہی تھی، میچنگ کی ساری چیزیں تھیں، خوبصورت سٹائلش سے کپڑوں میں بہت دلکش اور پیاری لگ رہی تھی۔ مبینہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما، وہ پورا وقت جھجکی رہی، پوری کوشش کی تھی عدیل کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، نبیلہ بھابی نے اسے خوش دلی سے سراہا، وہ بھی پنک ساڑی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابی کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ ارے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، دیکھو سامنے لڑکیوں کو کیسے تیار ہوئی ہیں۔ انہوں نے صدف کی کزنز کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی وہ سب خاصی اہتمام سے تیار ہوئی تھی، جبکہ شہزین نے تو پھر بھی خود کو ان کے مقابلے میں سادہ ہی رکھا تھا۔ صدف دلہن بن کے آ گئی تھی، 10 بجے بارات بھی آ گئی۔ نکاح مووی تصویروں میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ ڈنر شروع ہوا تو نبیلہ بھابی نے اپنے دونوں بچوں کو اس کے پاس لا کے بٹھا دیا تھا۔ وہ سمن کو اپنے ہاتھوں سے چاول کھلا رہی تھی تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ عدیل کی نگاہیں کب سے اس پر تھیں، وہ اتنی دلکش اور حسین لگ رہی تھی، اس کی نگاہیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ پھر جب سے ابو نے بتایا تھا کہ وہ اس کی اور شہزین کی بات طے کرنے والے ہیں، کتنا خوش ہوا تھا۔ بعض انجانے میں کی گئیں دعائیں ایسے مستجاب ہوں گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مسٹرڈ پینٹ، آف وائٹ شرٹ میں نکھرا آنکھوں میں شوخیاں اور مانی خیزی لیے شہزین کے بالکل سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کے نروس ہونے لگی، دل کی دھڑکنوں نے زور سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ پری پیکر اس کی ہونے والی تھی جسے وہ اتنا تنگ کرتا ہے۔ ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ چھپ کے کھا رہی ہو؟ اس نے سمن کی پلیٹ سے چاول چمچ میں لیے وہ منہ میں رکھ لیے۔ چاچو آپ نے میرے کھا لیے، سمن تو منہ بسورنے لگی۔ عدیل گھبرا گیا کیونکہ سمن کی کوئی بھی چیز لے وہ ایسے ہی بکھرنے لگتی تھی۔ میں نے آپ کے نہیں، آپ کی آنٹی کے کھائے ہیں۔ اس نے شہزین کے خوبصورت سراپے کو دلچسپی سے دیکھا۔ آج تو تم نے اپنے موٹاپے کو چھپانے کی کافی حد تک کوشش کر لی ہے۔ پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پوری محفل ہی ڈنر میں مصروف تھی۔ بھابی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، وہ اطراف میں نگاہ دوڑانے لگی۔ انجانے میں عدیل کے دل میں کیا آیا، وہ خاموشی سے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ صدف کی رخصتی کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا۔ 12:15 بجے وہ رخصت ہو گئی تھی۔ سارے گھر والے 2 بجے گھر آئے تھے۔ دوسرے دن تو شہزین سے اٹھا ہی نہیں گیا تھا، تھکن سے برا حال تھا۔ صدف کا ولیمہ بھی ضروری تھا مگر وہ جانے سے منع کر رہی تھی، مگر اس کی نہ کے آگے بھی اس کی نہیں چلی تھی، ولیمہ پر بھی جانا ہی پڑا۔ صدف کی ساری رسمیں وغیرہ شاندار ہی ہوئی تھیں۔ پھر وہ 1 ہفتے بعد ہی ہنی مون پر چلی گئی۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ صبح ہی امی نے اسے کہا تھا بڑے ابو اور بڑی امی آئیں گے، رات کے کھانے پر کچھ خاص اہتمام کر لے۔ اس نے سوچا کہ نبیلہ بھابی سے مرغ مسلم کی ریسیپی لے آئے کیونکہ اسد نے بھی فرمائش کی تھی۔ بھابی وہ پنک لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں سادہ سے حلیے کے ساتھ انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی تھی۔ خلاف معمول آج تو گھر میں بڑے ابو اور راحیل بھائی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے جھجک کے سب کو سلام کیا۔ راحیل بھائی اور نبیلہ بھابی مسکرا رہے تھے کیونکہ شہزین کے علم میں نہیں تھا آج وہ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے آ رہے تھے۔ ان سب کی تیاری دیکھ کر وہ چونکی۔ مٹھائی کے ڈبے، پھولوں اور گجروں کی ٹوکری، ایک خوبصورت سے ڈبے میں کچھ پیک بھی لگ رہا تھا جو سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ بھابی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ حیران بھی تھی کیونکہ تایا ابو اور تائی امی کو تو ان کی طرف آنا تھا۔ یہ تو آج صبح ہی امی نے بتایا تھا۔ ہاں میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہیں۔ عدیل کی رگیں ظرافت پھڑک رہی تھی، وہ تو پزل ہی ہو گئی۔
ارے تم جیسی موٹی لڑکی سے تمہیں شادی کرنے سے رہا، اور پھر اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا، اتنا سننے کے بعد اپنی جان دے دیتی، مگر تم اتنی ڈھیٹ ہو، بار بار میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہو تاکہ میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں۔ عدیل کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہدہ بیگم کچن میں چلی آئی تھی۔ عدیل تو سٹ پٹا گیا۔ نبیلہ بھابی نے اپنا سر ہی پکڑ لیا۔ آپ حد سے زیادہ بے حسی انسان ہیں، آپ کو کسی کی عزت کا خیال نہیں۔ وہ تو باقاعدہ رونے لگی کیونکہ عدیل نے تو آج حد ہی کر دی تھی۔ عدیل بھی بوکھلا گیا، اس نے مذاق میں کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ ارے آج تو خیال کر لیتے، ہم جانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امی وہ خود بھی پریشان ہو گیا، پیچھے اس کے دوڑا بھی مگر وہ جا چکی تھی۔ ابھی انہیں آئے ہوئے چند منٹ ہوئے ہوں گے، تائی امی نے شہزین کو بلوا لیا۔ میں بلا کے لاتا ہوں۔ اسد اٹھا۔ چھوٹے ابو اور چھوٹی امی بھی آئی ہوئی تھی، سبھی خوش تھے عدیل اور شہزین کے رشتے سے۔ امی امی ابو، اسد کی حواس باختہ آواز پر سبھی گھبرا کے اٹھے۔ امی پتہ نہیں آپ ہی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میری بچی، مبینہ دل پر ہاتھ رکھ کے دوڑی۔ سبھی اٹھے۔ شہزین اپنے روم میں کارپیٹ پر اوندھی پڑی تھی اور اسے رک رک کے سانس آ رہی تھی۔ شہزین میرے بچے، افتخار احمد کے دل کی تو دنیا ہی ڈول گئی تھی۔ تائی امی اور نبیلہ بھابی وحشت زدہ رہ گئی تھیں۔ چند ہی منٹوں میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ادھر جب عدیل نے سنا تو اس کے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کوئی کیمیکل پی لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی وومٹنگ اور درد نہیں رک رہا تھا، وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ افتخار احمد اور مبینہ کی تو لگتا تھا جان نکل رہی ہو۔ فواد اور اسد کا بھی رو رو کے برا حال تھا، سارے ہی ہسپتال میں تھے۔ شاہدہ بیگم نے تو عدیل کی اتنی خبر لی تھی کہ وہ بھی شرمندگی سے زمین میں خود کو دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ راحیل بھائی اور نبیلہ بھابی کے سامنے ہی تو اس نے شہزین کو کچھ زیادہ ہی زج کیا تھا، اور اس کا جوابی رد عمل یہ ہوا تھا کہ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ تو احتشام احمد کو ابھی اصل بات کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ تو شاید اپنا ضبط ہی کھو دیتے۔ وہ ICU میں تھی، سارے ہی ڈاکٹر الرٹ تھے، کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹی امی اس کی زندگی اور صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھیں۔ بھابی یہ کیا ہو گیا؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ عدیل تمہیں امی اور میں کتنا منع کر رہی ہیں کہ اتنا شہزین کو نہیں چڑھاؤ، وہ بہت الگ لڑکی ہے، حد سے زیادہ حساس۔ دیکھا تم نے اس نے کیا کیا، اور ایسے وقت جب ہم سب تمہارا رشتہ پکا کرنے گئے تھے۔ نبیلہ بھابی بھی آپ دیدہ تھی، دونوں بچوں کو صبا کے پاس چھوڑ کے آئی تھی کیونکہ ان سے بھی رکا نہیں گیا تھا، ساتھ ہی ہسپتال آ گئی تھی۔ افتخار حوصلہ کرو، انشاءاللہ تعالی شہزین بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی صاحب میری کل کائنات ہے، میری صابر اور شاکر بچی ہے، کبھی اس نے مجھ سے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ رو رہے تھے۔ عدیل ستون سے ٹیک لگائے ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ بھی دباؤ کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ شاہدہ بیگم تو اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، حد سے زیادہ مذاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ عدیل کو لگ رہا تھا جسم سے جان نکل رہی ہو، وہ کیا بولے اور کیسے تسلی کے الفاظ بولے۔ مبینہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ شہزین کی نبضوں میں سوئیاں گھسی تھیں اور اس کی زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ اس نے کیمیکل وافر مقدار میں پیا تھا۔ وہ پوری رات ہسپتال میں ہی رہا تھا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ مسجد چلا آیا تھا اور شہزین کے لیے دعائیں کرنے لگا اور خود اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنے لگا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی اسے زج کر دیا تھا، اس نے تنگ آ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ 2 راتیں گزر گئی تھی، شہزین نے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ صدف کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیکھنے چلی آئی تھی۔ چچی جان ایسا کیا ہوا کہ شہزین نے ایسا کر لیا؟ وہ تو حیران تھی کیونکہ اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ شہزین خود سے بیزار ہے۔ وہ تو سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی، سب کے کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری بچی کیا سوچتی رہتی تھی جو اس نے ایسا کر لیا۔ وہ خود سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ ہاں انہیں اتنا اندازہ تھا وہ شادی کے نام سے چڑھنے لگی تھی، اور مبینہ کتنا خوش تھی عدیل کے لیے، بھائی جان اور بھابی نے رشتہ دیا تھا۔ وہ تو شہزین کا منہ میٹھا کروانے آئے تھے، شہزین کو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا، مگر اس کے منافی سب کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ آپ اتنا روئیے نہیں، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا آپ کا۔ صدف انہیں چپ کرا رہی تھی۔ سبھی دعائیں کر رہے تھے اور 4 دن بعد شہزین مکمل ہوش میں آ گئی، اور پھر حیرانی سے خود کو یہاں دیکھ کر فوراً سمجھ نہیں آیا، مگر پھر جو اسے کسی فلم کی طرح یاد آیا تھا وہ چیخنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز بھی گھبرا گئے، بڑی مشکل سے اسے نیند کا انجیکشن دیا کیونکہ زیادہ سٹریس اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ 1 ہفتہ وہ ہاسپٹل میں رہی تھی۔ مبینہ اور افتخار احمد کی جان میں جان آئی جب ڈاکٹرز نے خطرے سے باہر کہا۔ شہزین کو چپ لگ گئی تھی، سبھی اس سے ملنے آ رہے تھے، اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ بڑے ابو اور بڑی امی نے تو اس کا صدقہ بھی دیا تھا۔ راحیل بھائی اور نبیلہ بھابی نے بھی مسکرا کے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ شہزین کو اندازہ ہو گیا تھا عدیل جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آ رہا ہے، مگر اسے عدیل کی صورت نہیں دیکھنی تھی۔ ارے لڑکی یہ کیا کرنے چلی تھی؟ نبیلہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ جب کوئی حد سے زیادہ کسی کی زندگی تنگ کر دے تو ایسا قدم اٹھ ہی جاتا ہے۔ لہجہ اس کا طنزیہ اور افسردہ تھا۔ شہزین عدیل صرف تمہیں چھیڑتا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ تمہیں شروع سے پسند کرتا رہا ہے۔
بھابھی اب یہ کون سا مذاق کا طریقہ نکالا ہے انہوں نے؟ وہ لیٹی ہوئی ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزین یہ سچ ہے، پلیز مجھے کوئی بات نہیں کرنی ان کے متعلق۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ نبیلہ بھابھی نے بھی اس کی کنڈیشن کا خیال کر کے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے اسپتال میں تو کچھ یاد نہیں رہا تھا، مگر گھر آتے ہی سارے منظر ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ عدیل کی تصدیق وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی بھی بڑے ابو کی طرف نہیں جائے گی اور نہ ہی عدیل کا سامنا کرے گی۔ ہر وقت خود کو مصروف رکھنے کا سوچتی تھی، اتنی بڑی بیماری سے اٹھی تھی مگر کمزور وہ دن بدن ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اسے بخار رہنے لگا تھا۔ افتخار احمد اس کے علاج پر کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مبینہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی مگر وہ کھانے پینے کی چور ہو گئی تھی۔ ان 20-25 دنوں میں وہ کافی تیزی سے کمزور ہوئی۔ پہلے اس کا بھرا بھرا جسم تھا، اب تو وہ کمزور لگنے لگی تھی، چہرہ تک پتلا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جان کے نہیں کھا رہی تھی، اس کا کھانے پینے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ افتخار احمد اور مبینہ نے بھی اسے ابھی تک رشتے کی بات نہیں بتائی تھی مگر احتشام احمد جلد سے جلد شادی کا کہہ رہے تھے کیونکہ شہزین کو ایسی سوچوں سے نکالنا ضروری تھا۔ آپ خود اسے بتا دیں، میری ہمت ہی نہیں ہے، وہ شادی کے نام سے ہی چڑھتی ہے۔ مبینہ بیگم گویا ہوئیں۔ ہاں میں خود ہی بات کروں گا کیونکہ شہزین کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ الٹی سیدھی سوچوں میں گھری رہے گی۔ اچھا ہے ذمہ داریوں میں پڑے گی تو الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ اس نے کیمیکل کیوں پیا۔ ہاں یہ میں بھی سوچتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا شہزین کو شادی کے لیے راضی کر کے رہیں گے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھے تو کچن میں شہزین موجود تھی۔ آہا میرا بیٹا آج تو کچن میں نظر آ رہا ہے۔ افتخار احمد خوش ہوئے۔ وہ کسی کام میں تو مصروف ہوئی۔ امی کتنے دنوں سے اکیلی کام کر رہی ہیں، آج سے میں نے سوچا میں خود کروں گی سارے کام۔ آپ ہی پلیز 2 آملیٹ، اسد نے خوش ہو کے اپنی فرمائش کی۔ لا رہی ہوں، فواد کو بھی اٹھا کے لاؤ، بار بار ناشتہ نہیں ملے گا۔ وہ کام میں مصروف تھی۔ افتخار احمد اور مبینہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر تشکر بھرا سانس لے کر رہ گئے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ فواد اور اسد تو یونیورسٹی چلے گئے، البتہ افتخار احمد آفس کے لیے کچھ دیر سے نکلتے تھے۔ اس دوران وہ اخبار اور ٹی وی کی خبروں کو دیکھتے تھے۔ شہزین بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ابو آتی ہوں۔ وہ ناشتے کے فوراً بعد ہی برتن دھو کر کچن صاف کر لیتی تھی۔ جی بولیے۔ کاسنی دوپٹہ شانوں پر برابر کر کے ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھی کافی دبلی پتلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ افتخار احمد کو اس کی صحت کی بھی فکر تھی۔ بیٹا ہم نے تمہارا 1 ماہ پہلے عدیل سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ جی وہ تو بیٹھے سے اچھل گئی۔ یہ کب ہوا جو اسے خبر نہیں ہوئی؟ افتخار احمد نے اسے ساری بات بتائی۔ جس دن وہ رشتہ طے کرنے آئے تھے اور وہ پھر ہسپتال پہنچ گئی تو سب درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ آپ لوگ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر یہ شہزین اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ کسی کو نہیں بتائی تھی، بلکہ وہ تو ایسی بن گئی جیسے وہ اپنی زندگی سے بیزار تھی اور خودکشی کرنے چلی تھی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، وہ نہیں مان رہی۔ شاہدہ بیگم عدیل کو اٹھتے بیٹھتے سخت سست سناتی رہتی تھیں۔ امی مجھے بھی شادی نہیں کرنی اور میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ عدیل خود اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اور ضمیر کی عدالت میں وہ روز کھڑا ہوتا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ساری زندگی شہزین کے سامنے خود کو مجرم ہی سمجھتا رہے۔ اگر وہ اسے اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گا تو وہ کبھی نہیں کرے گی۔ جو شخص اس کا ہر لمحہ تمسخر اڑاتا رہا ہو وہ اس سے کسی اچھی بات کی توقع بھی نہیں رکھتی ہوگی۔ فرار مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ تیز لہجے میں گویا ہوئیں۔ پھر بولیے کیا کروں؟ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کرنا چاہتا۔ عدیل اس سب کے ذمہ دار تم ہو، وہ شادی کے لیے راضی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اسی وقت احتشام احمد اندر آئے تھے۔ انہوں نے بھی شاہدہ بیگم کی آخری بات سن لی تھی۔ چونک کے ان کے چتون تیکھے ہو گئے۔ عدیل اور شاہدہ بیگم دونوں ہی بوکھلا گئے۔ وہ تو شاہدہ بیگم کو کچن میں دیکھنے جا رہے تھے۔ عدیل کے کمرے سے ان کی آواز آتی سن کر وہ وہیں رک گئے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بولو، کیوں انکار کر رہی ہے وہ تم سے شادی کو؟ احتشام احمد نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ عدیل لب بھیج کے رہ گیا۔ اصل بات تو وہ نہیں جانتے نہیں تھے۔ شاہدہ بیگم بھی گھبرا گئیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اسے چڑھاتا رہتا تھا۔ آپ چپ رہیے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے بات کچھ اور ہے، کیونکہ یہ بھی یہاں سے جانے کی بات کر رہا تھا۔ شادی سے انکار اسے بھی ہے، انہوں نے کہا۔ عدیل کی نگاہ نیچے تھی، وہ ان سے چھپا کے کرے گا بھی کیا؟ بتاؤ مجھے نامعقول، وہ دہاڑے۔ جواب میں پھر اس نے رک رک کے انہیں سب بتا دیا۔ احتشام احمد کا زوردار ہاتھ اس کے بائیں رخسار پر پڑا تھا۔ مجھے تم سے ایسی گری ہوئی حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ارے نالائق، تو نے اس پھول سی بچی کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ احتشام احمد تو سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئے۔ شاہدہ بیگم متوحش صدا سی تعصف میں گر گئیں۔ ابو میں بہت شرمندہ ہوں، میں روز سوچتا ہوں، روز مرتا ہوں، اسی وجہ سے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔
اگر شادی ہو گئی تو شہزین کی نگاہ مجھ پر پڑے گی، مجھے دیکھ کے اسے وہی ساری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ یہ جو تم کرنے والے ہو یہاں سے بھاگنے کی حرکت، یہ صاف واضح کرتی ہے کہ تم حالات سے بھاگ رہے ہو، جبکہ یہ سارے حالات تمہارے پیدا کردہ ہیں۔ اس پھول سی بچی کی ہنسی چھین لی اور خود کو مظلوم سمجھ کے فرار حاصل کر رہے ہو۔ اس وقت احتشام احمد کو اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ مٹھیاں بھینچ کے خود کو بہت مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ پھر کیا کروں یہاں رہ کے، وہ چیخا۔ تم نے ہی اسے توڑا ہے اور تم ہی اسے جوڑو گے بھی، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی بچی مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ابو آپ ناممکن بات کر رہے ہیں، جانتے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی انکاری ہے۔ وہ بہت ملول اور دل گرفتہ ہو رہا تھا، کسی طرح بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری ماں نے بھی مجھ سے چھپایا کہ تم کیا کیا اس کے ساتھ بکواس کرتے رہے ہو۔ اسے بھی کب اندازہ تھا ایسا ہو جائے گا، شاہدہ بیگم نے حمایت میں کہا، کیونکہ عدیل کی شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ بھی بے چین تھیں۔ آپ چپ رہیے، اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ وہ دہاڑنے ہی لگے۔ شاہدہ بیگم بھی جذبس ہو گئیں۔ میں خود بات کروں گا شہزین سے، وہ اس طرح تو گھل گھل کے مر جائے گی۔ آپ چھوڑیے، میں بات کر لوں گی۔ رہنے دیں، آپ اپنے بیٹے کو سنبھالیے جو کارنامہ انجام دے کر یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ عدیل پر غضبناک نگاہ ڈال کے کمرے سے نکل گئے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا اور یہ بہت برا ہوا۔ شاہدہ بیگم کو نئی فکر ہو گئی۔ عدیل کی سوچیں تو منجمد تھیں، وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، صرف ندامت اسے کوڑے لگائے جا رہی تھی۔ کیسے وہ شہزین کا ساری زندگی سامنا کرے گا؟ شادی کے بعد کی زندگی ہر لمحہ ہر پل وہ اس کے سامنے ہوگی، پتہ نہیں کیسا برتاؤ کرے۔ احتشام احمد اور شاہدہ بیگم نے ہی شہزین سے بات کی تھی۔ احتشام احمد نے تو اس کے آگے بھیگے بھیگے لہجے میں ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ بیٹا میں ساری زندگی تم سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا۔ تایا ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا میں تم سب کے سامنے تم نے ہماری عزت رکھی، اس نامعقول کی کوئی بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں تمہاری اعلیٰ ظرفی سے اور زمین میں گڑ گیا ہوں۔ پلیز تایا ابو آپ روئیے نہیں۔ شہزین کو ان سب کا یوں اپنے لیے پریشان دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہو گئی تھی۔ امی ابو دن رات اس کی فکر میں گھل رہے تھے، جس نے بالکل ہی ہنسنا بولنا ترک کر دیا تھا۔ بیٹے انکار نہیں کرو، آپ لوگ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی چاہتے ہیں میں مان جاؤں۔ اس نے سر جھکا کے پہلی بات یہی کی، جبکہ اس کا دل و دماغ بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اور عدیل اسے تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جس نے اس کی بے وقتی کی تھی وہ تو اسے چپکے چپکے چاہ رہی تھی، اور اس کی سزا اس نے ایسے دی۔ تم یہ نہیں سمجھو، ہم اس واقعے کے بعد سے ایسا چاہ رہے ہیں، ہماری شروع سے خواہش تھی، اور ہم اس دن بات پکی کرنے آئے تھے جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تائی امی نے اسے بتایا۔ کافی دیر سے وہ دونوں اس کے کمرے میں تھے اور اکیلے میں اس سے بات کرنے آئے تھے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تایا ابو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی بات رد نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا دل شادی کرنے کو نہیں مانتا۔ بیٹا آہستہ آہستہ تم سب بھول جاؤ گی تو سیٹ ہو جاؤ گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عدیل کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع ضرور دینا۔ لہجے میں ان کی التجا تھی۔ شاہدہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا، وہ بھی عدیل کے لیے اتنا ہی پریشان اور فکر مند تھے جتنی وہ تھی۔ بیٹے کی بات آئی ہے تو طرفداری میں تو بولیں گے ہی، شہزین سوچ کر رہ گئی۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھنا کہ میں عدیل کی سائیڈ لے رہا ہوں، وہ جیسے اس کی سوچ کو پڑھ گئے تھے۔ تم اسے جتنے بدلے لے سکتی ہو لینا، کیونکہ وہ اسی قابل ہے۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی دے دی۔ افتخار احمد نے تو اسے بے اختیار گلے لگا لیا تھا۔ شادی ہمیں جلدی کرنی ہے بھائی صاحب، عید کے بعد رکھ لیتے ہیں، اتنی تیاریاں ہونی ہیں۔ مبینہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ہم عید سے پہلے چاہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے، اور تیاریوں کی کیا ضرورت ہے، گھر کی بات ہے، سب ہو جائے گا۔ احتشام احمد نے تسلی دی۔ شہزین اپنے کمرے میں بند تھی، اس نے اپنے دل کے منافی فیصلہ دیا تھا۔ یہ شخص اسے اس وقت مل رہا ہے جب اس نے خواہش ہی نہیں کی، پھر وہ زبردستی اس رشتے کو کیسے نبھائے گی، کیونکہ اسے ناپسندیدہ ہستی بن کے رہنا گوارا نہیں تھا۔ عدیل کو خوبصورت اور سمارٹ لڑکی چاہیے، وہ تو نہیں ہے، جبکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سلم اور سمارٹ ہو گئی تھی۔ اس جھٹکے نے نہ صرف اس کی شخصیت بدلی بلکہ اس کا ظاہر بھی بدل دیا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم مجھے پسند کرتے تھے؟ اگر پسند کرتے ہوتے تو یوں ہر ایک کے سامنے مجھے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ کیا پتہ بھابھی میرا دل رکھنے کو کہہ رہی ہوں، وہ شروع سے تمہیں چاہتا ہے۔ نہیں عدیل احمد، تم چاہتے ہی نہیں تھے، اتنا کسی کو یوں ٹارچر نہیں کرتا کوئی۔ وہ سوچے جا رہی تھی، اگر سچویشن دوسری ہوتی تو شہزین اس رشتے پر خوش ہوتی، جبکہ اب تو سارے احساس اور جذبے ہی مر گئے تھے۔ اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر پھر اس شخص کو سوچنا پڑ رہا تھا جو اس کی زندگی سے منسلک ہونے جا رہا تھا۔ دن اتنی جلدی پر لگا کے اڑے کہ یہ 15 دن بھی تمام ہو گئے، اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ شہزین کی تو دنیا ہی بدلنے جا رہی تھی۔ صدف بھی نیو یارک روانہ ہونے والی تھی، اس کی شادی تک رک گئی تھی۔ تائی امی نے اس کی بری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز اعلیٰ اور قیمتی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی ایک ہی دن رکھ لیا گیا تھا، مگر شہزین نے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے پھر کسی نے زیادہ تردد نہیں کیا۔
شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ وہ سرخ اور سنہرے اسٹائلش لہنگے میں میک اپ جیولری میں اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو رخصتی تک اس کے ساتھ رہے۔ عدیل کے سجے سجائے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ عدیل کو اس نے مکمل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ پھولوں اور کلیوں سے بیڈ سجا ہوا تھا۔ وال ٹو وال کارپٹ، کھڑکی دروازوں پر دبیز پردے، دو خوبصورت سے کرسٹل کے فانوس کی مدھم مدھم روشنی بیڈ روم اور ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ اسی لمحے عدیل اندر آیا۔ شہزین نے نخوت اور ناگواریت سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ عدیل نے اس کی ناگواریت محسوس کر لی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے یہ دن اس نے سولی پر گزارے ہیں یہ وہی جانتا تھا۔ واش روم سے چینج کر کے ایزی سے قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ پھولوں کی لڑیاں ہٹا کے وہ بیڈ پر آ گیا۔ شہزین اپنے افسراں والے روپ میں اسے مدہوش کرتی ہوئی لگی مگر جلد وہ خود پر قابو پا گیا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے خوبصورت سا باکس اس کے آگے بڑھایا جس میں دو موٹے موٹے خوبصورت سے طلائی کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ آپ اسی کو دیجیے گا جو خوبصورت اور سمارٹ ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے بھی آج حساب برابر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ عدیل کے لہجے میں محرومی، حسرت اور اداسی تھی۔ مجھے تو معاف آپ کر دیں اور بخش بھی دیں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ اسے ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے۔ شہزین میں صرف مذاق کرتا تھا۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مذاق ایسا ہوتا ہے کسی کی ذات کے ٹکڑے کر دیں؟ وہ اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزین پر آج تو خوبصورتی کا رخ زیادہ ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے ایسے اہتمام سے تیار اسے نہیں دیکھا تھا۔ صدف کی شادی پر بھی اس نے لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ میں گر تو گیا ہوں سب کی نظروں میں، ابو امی سبھی ناراض ہیں۔ یہ سب حالات آپ کے پیدا کردہ ہیں، میرے نہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ شہزین میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں میں شدتوں سے چاہتا آیا ہوں مگر میں صرف تمہیں چڑھاتا تھا۔ پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے آپ کی کسی بات پر یقین بھی نہیں۔ جب بات سر سے اونچی ہو گئی تو اپنی جھوٹی باتوں کا یقین دلا رہے ہیں۔ وہ اپنا وزنی لہنگا سمیٹ کر اٹھی۔ عدیل مزید آگے اپنی صفائی میں کیا کہتا وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ سزا ساری زندگی ہی جھیلی تھی، اب باری اس کی تھی، لمحہ لمحہ تضحیق وہ کرے گی۔ کاش میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ وہ سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ ولیمہ بھی خاموشی سے گزر گیا۔ تائی امی کے میکے میں ان کی دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا اور انہی 10 دنوں میں شب برات بھی آ گئی تھی۔ عدیل نے کبھی اتنی عبادت نہیں کی ہوگی جو گزشتہ دنوں سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ شب برات پوری رات اس نے مسجد میں عبادت کر کے گزاری تھی۔ شہزین نے ہی کیا، گھر کے سبھی لوگوں نے یہ حیران کن تبدیلی دیکھی تھی۔ آفس میں بھی وہ زیادہ ٹائم لگانے لگا تھا۔ احتشام احمد کو اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کتنی جلدی دن گزر جاتے ہیں، صدف کی بھی شادی ہو گئی اور تمہاری بھی۔ کتنی فکر رہتی تھی مجھے، مبینہ بیگم نے کہا۔ شہزین رات کو ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ افتخار احمد اسے چند دنوں سے یاد کر رہے تھے۔ چلیے آپ کی فکر دور ہوئی۔ وہ چائے سب کے لیے لے آئی تھی۔ کل شب برات گزری تھی تو اسے آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کھانا کھا کے جانا۔ ابو کھانا تو دیر سے کھاتی ہوں، عدیل آ جاتے ہیں تو، اس نے بتایا، جبکہ وہ کون سا اس کا انتظار کرتی تھی بلکہ اس سے سرد مہری ہی برت رہی تھی۔ عدیل آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، شوہر کا خیال کرتی ہو، اسی طرح ہی محبت بڑھتی ہے۔ مبینہ بیگم خوش ہوئی تھی۔ شہزین چیپ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ شوہر کو تو بالکل ہی اگنور کیے ہوئے ہے۔ تائی امی آپ سے ایک بات کی اجازت لینی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، انہوں نے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کر لوں؟ شہزین کا شروع سے تائی امی کے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کرنے کا دل چاہتا تھا مگر اپنی خوشی کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ نبیلہ بھابھی کو بچے چین نہیں لینے دیتے تھے، اس لیے کئی سالوں سے ایک ہی سیٹنگ چل رہی تھی۔ ارے بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تمہارا گھر ہے، جیسے دل چاہے کرو۔ انہیں بہت خوشی ہوئی۔ شادی کے بعد ان چند دنوں میں پہلی دفعہ اس نے خود کسی کام میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا سیٹنگ اکیلے نہیں کرنا، تائی امی میں کر لوں گی۔ اچھا ہے نا، رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ سب کچھ سیٹ کر لیتے ہیں، پھر عید پر نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر بیٹا تم اکیلے نہیں کر سکتی، کل اتوار ہے، عدیل اور راحیل گھر میں ہوں گے، بڑے بڑے صوفے ہیں، تم کیسے کرو گی؟ کل کرنا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی سمجھ آ گئی۔ امی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ آفس سے آ کر مزمحل لگ رہا تھا، تھکن چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شہزین نے پہلو بدلا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ راہ میں حائل تھا، دونوں کا شانہ مس ہوا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ آرام بھی کیا کرو، انہیں اس کی فکر ہوئی۔ شہزین بیٹا اگر کوئی ٹیبلٹ ہو تو اسے دے دو، مگر پہلے کچھ کھانے کو دو۔ تائی امی عدیل کا سر دبانے لگی تھیں جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار خود سے کوئی کام وہ بھی عدیل کے لیے کہا تھا، ورنہ کوئی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، یہ بھی تایا ابو کا حکم تھا۔ جی اچھا۔ وہ اپنا دھانی آنچل شانوں پر برابر کر کے چلی گئی۔ عدیل نے آنکھ کھول کے اسے جاتے دیکھا۔ دھانی رنگ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لو۔ کیوں، میرا یہاں لیٹنا برا لگ رہا ہے؟ وہ اطمینان سے لیٹا رہا۔ ٹھیک ہے لیٹو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کچھ دیر میں شہزین اس کے لیے دودھ کا مگ اور چند سلائس لے کر آئی، ٹیبلٹ بھی ساتھ تھی۔ تھینکس، اسے خوشی ہوئی، شہزین اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ شہزین مٹھیاں بھینچتی ہوئی چلی گئی۔
ایسے کب تک چلے گا تم دونوں کے بیچ؟ یہ دوریاں رہیں گی؟ امی آپ اتنا نہیں سوچا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں ایسے ہی تسلیاں دیتا جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ شہزین اسے کب معاف کرے گی۔ تم نے اسے یقین نہیں دلایا کہ تم اسے شروع سے پسند کرتے تھے۔ اندر آتی شہزین کے قدم رکے۔ میں اسے کئی بار یقین دلا چکا ہوں امی، وہ کیسے یقین کرے گی؟ میں اسے کیسے کیسے الفاظ بول کے زج کرتا تھا، وہ کب یقین کرے گی؟ عدیل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ روز جیتا تھا روز مرتا تھا، اس نے اب چپ سادھ لی تھی سب کچھ قسمت پر چھوڑ کر۔ اب وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، کچھ تو یقین کرے۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اتنا نادم اور شرمندہ تھا شہزین کو حیرانی ہوئی۔ تم اگر اس طرح ٹالتے نہیں تو جلد ہی تمہاری شادی میں شہزین سے کر دیتی، مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی، سب کا خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی۔ تم اس کی محبت دیکھو، اتنا کچھ ہوا مگر اس نے زبان سے نہیں بتایا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تائی امی کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شہزین نبیلہ بھابھی کی زبان سے سب سن چکی تھی۔ عدیل اسے شروع سے پسند کرتا تھا، وہ یقین ہی نہیں کرتی تھی، مگر آج تائی امی نے جو کہا اور اس نے سنا وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی۔ مگر اس کا دل کیوں عدیل کو معاف نہیں کر رہا تھا؟ شاید اسے اپنی محبت کا یوں ٹوٹنا برداشت نہیں ہوا تھا، یا پھر عدیل کا اگنور کرنا اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ بیڈ روم میں آ کے وہ لب کچلتی ہوئی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مگر یہ عدیل مجھے تو موٹی موٹی جانے کیا کیا کہتا تھا، وہ سب ایسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا دل گو نہ گو کی کیفیت میں تھا۔ کھٹ کی آواز پر وہ سنبھلی، عدیل اندر آ گیا تھا۔ شہزین اٹھی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس لیے مجھے اٹھانا نہیں، وہ کہہ کر چینج کرنے چلا گیا۔ شہزین کمرے سے نکل گئی۔ کب تک بھاگو گی؟ مجھے یقین ہے ایک دن تم خود مجھے جان جاؤ گی۔ واش روم سے باہر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، تب وہ خود کلامی کر کے رہ گیا۔ شب برات کے 15 دن ایسے گزرے کہ رمضان بھی شروع ہو گئے اور اس دفعہ بھی گرمی پچھلے سال کی طرح زیادہ تھی۔ رمضان کا پہلا اشرا بہت ہی گرم تھا۔ افطار کے بعد تو صرف پانی اور شربت ہی چلتا تھا، کھانا سبھی کم کھاتے تھے۔ شہزین کو افتخار احمد اور مبینہ بیگم نے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ اسی دوران احتشام احمد کی پوری فیملی کو افطار پر بھی بلا لیا گیا۔ ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ تم ایسا کرو اپنی عید کی شاپنگ بھی کر لو، کیونکہ تمہاری پہلی عید ہے، عیدی بھی دینی ہے۔ امی شادی پر آپ لوگوں نے اتنے کپڑے دیے ہیں، اور شادی کو کون سا مہینہ گزرا ہے، سب کچھ نیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے شاپنگ کی؟ شہزین نے دلائل دے کے انہیں روکنا چاہا۔ ہر بار تمہاری نہیں چلے گی، جو کہا ہے وہ کرو۔ گھر پر ہے اسد، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ گرمی ہے، رکشہ ٹیکسی کے چکر سے بچ جائیں گے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے سارے برتن اٹھانے کے بعد صاف کرنے لگی تھی۔ آپ چھوڑیے، میں صاف کر دوں گی۔ تم ایسا کرو عدیل کو چائے کا پوچھ لو۔ عدیل سب کے جانے کے بعد خود رک گیا تھا۔ امی افطار کھانا اتنا کچھ تو کھایا ہے، چائے کی تو گنجائش بھی نہیں ہوگی، وہ خود ہی جواب دینے لگی۔ چھوٹی چچی چائے ملے گی؟ عدیل کی عقب سے آواز آئی تو وہ اچھل ہی پڑی اور ساتھ ہی جھینپ بھی گئی۔ بیٹا میں اسے یہی کہہ رہی تھی، وہ مسکرانے لگی۔ شہزین نے وائٹ قمیض شلوار میں ملبوس اونچے لمبے عدیل کو چٹتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس سے نارمل انداز میں ہی بات کرتا تھا، البتہ اس کا مزاج خاصا بدل گیا تھا، زیادہ تر خاموش رہتا۔ لے کے آتی ہوں۔ وہ اپنے یلو لان کے پرنٹڈ کپڑوں کا دوپٹہ سمیٹ کے شانوں پر ڈالتی کچن میں چلی گئی۔ عدیل نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ مبینہ ڈائننگ ٹیبل صاف کر کے اندر کسی کام سے چلی گئی تھی۔ افتخار احمد سے کوئی ملنے آیا ہوا تھا، وہ ڈرائنگ روم میں تھے۔ تم نے کھانا پینا کیوں کم کر دیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا، وہ کھاتی ہی نہیں تھی۔ بقول آپ کی میں اناج کی دشمن ہوں، اس نے طنز کیا۔ شہزین تم مجھے کب تک لفظوں کی مار مارو گی؟ میں تمہیں صرف تنگ کرتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ روحانسا ہوا۔ آپ کی باتوں پر میرا یقین کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، آپ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ چائے کا کپ اس نے اسے تھمایا۔ میں تیار ہو رہی ہوں چلنے کے لیے۔ وہ نکل گئی۔ مبینہ نے دیکھا وہ ایک دم ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ارے کل چلی جانا شاپنگ کر کے۔ امی یہ شاپنگ وغیرہ چھوڑیے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ عدیل چائے کے سپ لے رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ یکلخت ہی بدلا تھا۔ چھوٹی چچی کہہ رہی ہیں تو رک جاؤ، مجھے آپ سے اجازت کی ضرورت نہیں، اس نے تڑک کر جواب دیا تھا۔ شہزین کیا بدتمیزی ہے، تم عدیل سے کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ مبینہ بیگم کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو مجھ سے روز ہی ایسے بات کرتی ہے۔ عدیل کو موقع مل گیا شکایت کا، وہ فوراً شروع ہو گیا۔ شہزین کی خونخوار نگاہیں اس پر تھیں۔ شوہر ہے یہ تمہارا، کچھ عزت احترام کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ شہزین کو سرزنش کرنے لگیں اور شہزین سلگ کے رہ گئی۔ مبینہ بیگم نے اسے اچھی خاصی نصیحتیں کی تھی، وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ اتنے میں افتخار صاحب بھی آ گئے۔ اس نے سب سے اجازت لی۔ فواد اور اسد کا منہ بن گیا تھا جو وہ اچانک سے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ منہ نہیں لٹکاؤ، پھر آ جاؤں گی، اور کون سا دور ہوں، اوپر کے پورشن میں ہی تو ہوں، جب دل کیا کرے آ جایا کرو۔ اس نے فواد کے سر پر چپت لگائی۔ عدیل کو اندازہ تھا وہ گھر جا کے اس سے ضرور لڑے گی، وہ آگے آگے چل کے اس سے پہلے اوپر پہنچ گئی تھی۔ ارے تم تو کل آنے والی تھیں، نبیلہ بھابھی نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ وہیں رکا ہوا تھا، زبردستی ساتھ لایا ہوگا۔ راحیل بھائی نے مانی خیزی سے عدیل کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں بہت اچھے ہیں نا میرے اور ان کے تعلقات کہ میں زبردستی لاؤں گا۔
वो चिढ़ा हुआ तो वैसे ही रहता था, राहील भाई के छेड़ने पर उसे गुस्सा आ गया। शहजीन तो झींप ही गई, वो भी उसके पीछे चल दी थी। सुमन और तलहा ताया अब्बू के पास बैठे थे। ताया अब्बू ने भी उसकी बात सुनी थी। वो तेज़ी से अंदर चली गई। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया था। शहजीन ने घर की सारी ही सेटिंग चेंज कर दी थी। अब उसका दिल चाहा अपने बेडरूम की भी सेटिंग चेंज करे। आज वैसे भी इतवार था, सभी घर में मौजूद थे। अदील सहरी करके नमाज पढ़ने के बाद जो सोया, अभी तक नहीं उठा था। वो दसियों चक्कर लगा चुकी थी ताकि वो उठ जाए तो बेडरूम भी सेट कर ले। सुनिए, 11 बज रहे हैं, वो उसके सर पर खड़ी बोल रही थी। अदील ने बमुश्किल आंखों को खोल कर देखा। छुट्टी के दिन तो सोने दिया करो। वो बेजारी से गोया हुआ और करवट बदल कर लेट गया। मुझे कमरे की सफाई करनी है। कमरे की सफाई? अरे आज संडे है और मासी की छुट्टी होती है। मुझे कमरे की सेटिंग चेंज करनी है। एक तो तुम्हें सिवाय घर के कामों के कुछ नहीं आता। कभी ड्राइंग रूम बदल दो, कभी किचन बदल दो, कभी खाने पका लो, और तुम्हें कोई और याद नहीं रहता। वो तो फट ही पड़ा। शहजीन ने वहशतज़दा होकर कुछ सहम के उसे देखा। आखिर तुम ये घर के काम करके ज़ाहिर क्या करना चाहती हो? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो भी उसके दूबदू हुई। गुस्सा मुझे इसलिए आता है, तुम मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं देती? उसने शहजीन का हाथ पकड़ के अपने करीब किया तो वो हवास बाख्ता सी हो गई। क्या बदतमीज़ी है! उसने अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हारा शोहर हूँ, इतना हक रखता हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अदील की आंखों में कुछ और ही रंग नजर आ रहे थे। उसका दिल धक धक करने लगा। सबके लिए तवज्जो है, सबसे खुश हो, आखिर मेरे साथ इतनी सर्द महरी क्यों? वो बहुत दुखी और अफसुर्दा हो रहा था। इस सब के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। उसने निगाह चुराई। जबकि वो सारी हकीकत जान गई थी, वो उसे कितना चाहता था और चाहता है। उसकी नफ़रत और सर्द महरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़बरदस्ती क्यों इस रिश्ते को निभा रहे हैं? ये फजूल बकवास क्यों कर रही हो? प्लीज़ इस वक्त आप उठिए, मुझे ढेरों काम करने हैं। वक्त ऐसे गुजर जाता है और अफ्तारी का वक्त आ जाता है। उसने बात का रुख बदला। शहजीन, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? ज़रा रहम नहीं आता? आपको उस वक्त मुझ पर तरस नहीं आता था जब मेरी तौहीन सबके सामने करते थे? साफ कहो, बदले ले रही हो? वो फीकी सी हंसी के साथ गोया हुआ। जी नहीं, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। मुझे भी दूसरों की इज्जत का ख्याल है। वो खड़ी होने लगी। अदील ने हाथ पकड़ के वापस बिठा लिया। मेरा और आपका रोज़ा है। उसने तनकीदी अंदाज में उसके हाथों को घूरा तो उसने छोड़ दिया। सारी बातों के बारे में पता है, शोहर के हकूक़ भी याद रख लेती। उसने तंज किया। हकूक़ के लिए आपने गुंजाइश ही नहीं रखी। वो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? मेरी आंखों में झांक के देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए चाहत के दीप रोशन है। उसके लहजे में जज्ब और गहरी लगावट और अपनायत थी। मुझे पता है आप ताया अब्बू की वजह से इस शादी को निभा रहे हैं। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इतनी आराम से और आसानी से करता। तुम मुझे पसंद थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए रजामंदी दी थी। और कितना झूठ बोलेंगे? लड़कियों की तस्वीरें लाती थी, उनमें भी क्या क्या फ़ाल्ट निकाल के मना करते थे। मैं आपको जानती हूँ अच्छी तरह। खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है। वो उससे दूर होकर खड़ी हो गई, जबकि दिल सिर्फ अदील के लिए ही हमक रहा था। मैं उन लड़कियों में जान के फ़ाल्ट निकालता था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। उसने शहजीन के शानों पर हाथ रख के उसकी बेयकीन आंखों में आंखें डाली। अब्बू ने तो मुझे कह दिया था मैं तुम्हारी शादी शहजीन से करूँगा। आपने फर्माबरदारी का सबूत दिया और एक मोटी और भद्दी लड़की को कबूल कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने सच्चे दिल से तुम्हें कबूल किया है। वो रोहांसा हो गया। तुम्हें जब ही यकीन आएगा जब मैं भी तुम्हें मर के दिखाऊंगा। हाँ, वो उस पर तंजिया निगाह डालकर रह गई। अदील अहमद, तुमने मुझे इतना तंग किया, कैसे तुम पर यकीन करूं, कैसे माफ़ करूं? सदफ उम्मीद से थी। उसका इंग्लैंड जाना भी मुलतवी हो गया था। उसके शौहर ने सारे इंतजामात कर लिए थे। डिलीवरी के बाद उसकी रवानगी थी। शहजीन ने सुना तो उसमें हलचल सी मच गई, क्योंकि ताई अम्मी को अदील के बच्चे का बहुत अरमान हो रहा था और यह शहजीन के लिए फ़िक्रमंदी की बात थी। शादी के बाद उसकी पहली ईद थी। ताई अम्मी ने उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ईद की शॉपिंग उसने भाभी के साथ मिलकर कर ली थी। उसके मैके से भी ईदी आ गई थी। अम्मी और अब्बू ने उसके 4 सूट और अदील के भी 4 सूट भेजे थे और दीगर चीज़ें भी भेजी थी। नबीला, मैं नीचे जा रही हूँ शुएब की तरफ। सदफ आई हुई है, मिल आती हूँ, ताई अम्मी ने कहा। शहजीन अफ्तारी बनाने में मसरूफ़ थी। मैं और शहजीन अफ्तार के बाद रात में मिल आएंगे, क्यों शहजीन? नबीला भाभी ने उससे पूछा। जी बिल्कुल ठीक है, उसने मुस्कुरा के सर हिलाया। तुम खुशखबरी कब दे रही हो? नबीला भाभी ने उससे भी सरगोशी में पूछा। ताई अम्मी चली गई थी, इसलिए वो शहजीन को छेड़ने लगी। मेरे इख्तियार में थोड़ी है। बेसन को घोल के उसने साइड काउंटर पर रखा। अदील के उठते कदम रुक गए। उसके कान में आवाज़ पर चले गए थे। लगता है तुमने अदील को माफ़ नहीं किया। भाभी, हम इस बात के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। वो वाकई बेजार हो गई थी और चाहती थी उसके और अदील के मामले को डिस्कस ना किया जाए तो बेहतर है। वो खुद ही उसे निपटा लेगी, क्योंकि दिल थोड़ा थोड़ा अदील का कायल होता जा रहा था। उसकी सारी तवज्जो और लगावट उसे अदील के मुतालिक सोचने पर मजबूर करने लगी थी। हाँ, कर सकते हैं। ये बताओ तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं? और अदील को? उसी वक्त अदील चला आया। दोनों ही संभल गई, जबकि शहजीन के रुखसार दहक उठे। अम्मी कहाँ गई हैं? अदील ने पूछा। सदफ से मिलने गई हैं।
ماما ماما بھائی تنگ کر رہا ہے۔ سمن کی آوازوں پر نبیلہ بھابھی چونک گئیں۔ ان دونوں کی لڑائیوں سے تو میں عاجز آ گئی ہوں، اور ان کے ابا پاس بیٹھے ہیں، مجال ہے جو بچوں کو دیکھ لیں۔ وہ آلو اور چھری چھوڑ کر تیزی سے کچن سے نکل گئیں۔ ہاں تو کتنے بچے پسند ہیں؟ عدیل نے مزہ لینے کو اس سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے، اس نے ناگواری سے اسے تیز لہجے میں کہا۔ پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ آپ کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ وہ اڑی ہوئی تھی، عدیل سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یاد رکھنا کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ جی؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ یہی کہ تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی، میں ایسے نہیں گزار سکتا۔ تمہیں میری شکل بری لگتی ہے، چلا جاؤں گا یہاں سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، شہزین کا دل کانپا، ہاتھ لرز گئے۔ ایسا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ آپ کی برداشت کا صرف اتنا ہی اسٹیمنا ہے؟ کیوں، تم میری برداشت آزمانا چاہتی ہو؟ اس نے پیچھے سے آ کر کہا۔ چاہے یہاں سے مجھے کام کرنے دیں۔ صاف کہو کہ دفع ہو جاؤ، عدیل نے ذرا خفگی سے کہا۔ ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ اس پر نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ ایک آدمی تم سے معافی مانگ رہا ہے، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا۔ شہزین کو عدیل کا لہجہ ٹوٹا ہوا لگا، جانے کیوں وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی۔ شاید اسے ایسا لگتا ہے حالات کے پیش نظر وہ اسے زبردستی قبول کر کے اس کے ساتھ کو زبردستی کا یقین دینا چاہتا ہے۔ جائیے آپ، مجھے کام کرنے ہیں، افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ عدیل نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس نے لمحوں میں ایک پلاننگ کر لی تھی۔ شہزین کو یقین دلانے کا اسے یقین تھا، وہ ضرور اب اس کی جانب چلی آئے گی۔ شہزین نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ عدیل، مجھے آپ کی آنکھوں اور لہجے کی سچائی نظر آتی ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے آپ پر یہ رشتہ زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ مجھ سے لگاوٹ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ پورا وقت سوچتی رہی تھی۔ تائی امی افطار سے کچھ دیر قبل آ گئی تھی۔ اس نے اور بھابھی نے مل کر افطاری ڈائننگ ٹیبل پر لگائی۔ عدیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ راحیل بھائی نے کال کی تو اس نے یہی کہا، آ رہا ہوں۔ تائی ابو نے بھی بار بار پوچھ کر فکر مندی ظاہر کی تھی۔ عید میں چند دن ہی باقی تھے۔ اس نے اور بھابھی نے مل کے سموسے، بسکٹ، دہی بڑے سبھی پہلے سے بنا کے فریز کر لیے تھے۔ شہزین شادی سے پہلے بھی عید پر ریفریشمنٹ گھر میں ہی بناتی تھی۔ اس نے یہاں بھی یہی سب کیا تھا۔ بھابھی ایسا کچھ نہیں بناتی تھی، زیادہ تر بازار سے ہی منگواتی تھی۔ یہ عدیل کہاں ہے؟ احتشام احمد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دوپہر میں تو تھا، شاہدہ بیگم نے بتایا۔ ارے شہزین بیٹا، عدیل کا کچھ پتہ ہے؟ تایا ابو پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، افطاری پر بھی نہیں آئے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، طلحہ اور سمن بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ دیکھو تو صاحبزادے ہیں کہاں، ذرا خیر خبر رکھا کرو۔ صاحبزادے امریکہ میں 5 سال گزار کے آئے ہیں، انہیں جانے کیوں عدیل کی سرگرمیاں مشکوک ہی لگتی تھیں، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عدیل آفس کے بعد سارا وقت گھر پر ہی گزارتا یا پھر کبھی حسن کے پاس چلا جاتا تھا، اور کوئی اس کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی۔ آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ تائی امی کو شہزین کے سامنے ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ شہزین کو بھی اس کی فکر ہو گئی۔ کل سے وہ اسے کچھ چپ بھی لگا تھا۔ اچانک سے وہ اتنی دیر کے لیے کبھی نہیں جاتا تھا۔ کال کر کے کسی کو بھی بتا دیتا کتنی دیر میں آئے گا۔ وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بے کل اور بے چین سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ فواد اور اسد سے بھی پوچھ لیا تھا عدیل کا، انہوں نے بھی لا علمی ظاہر کی تھی۔ ایک دم سے ہی اس کا سیل فون بول اٹھا۔ شہزین نے ڈریسنگ ٹیبل سے سیل اٹھایا۔ حسن کالنگ آ رہا تھا۔ ہیلو شہزین، بات سنو، عدیل کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں۔ اس نے فلک شگاف چیخ ماری اور ساتھ ہی رونے لگی۔ اتنے میں سبھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے رو رو کے بتایا۔ راحیل بھائی نے حسن کو کال کی، اس کا سیل بیزی جا رہا تھا۔ سبھی پریشان ہو گئے۔ شہزین تو بے ہوش ہو گئی۔ تائی امی اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئی تھیں۔ تینوں پورشن میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عید میں 4 دن تھے، کیسے سب خوشی خوشی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک سے یہ کیا ہو گیا؟ تایا ابو، راحیل بھائی سبھی عدیل کی تلاش میں نکل گئے۔ احسن سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ شہزین تو بے سدھ پڑی تھی۔ مبینہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کے روئے جا رہی تھی۔ رات کے 1 بجے تک راحیل بھائی تھک ہار کے گھر آ گئے۔ سارے ہسپتال دیکھ لیے تھے، کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ حسن بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ افتخار احمد نے بھی کئی بار کال کی تھی۔ اتنے میں مین گیٹ سے گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ راحیل بھائی نے ٹیرس سے دیکھ لیا تھا۔ دوسرا حیرانگی کا جھٹکا انہیں لگا تھا۔ عدیل صحیح سلامت ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا اور حسن بھی تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹے، ان کا دماغ چکرا گیا تھا۔ آ گئے ہیں صاحبزادے، راحیل بھائی نے بتایا۔ میرا بچہ، تائی امی تو عجیب بہکی بہکی ہو گئی تھیں۔ امی ریلیکس، راحیل بھائی نے انہیں پکڑ کے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ عدیل اور حسن دونوں سب کے سامنے تھے، دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے مذاق کا؟ شعیب احمد نے حسن کی خبر لینی شروع کر دی۔ اسی نے تو کال کر کے کہا تھا۔ وہ ابو، اس نے کہا تھا، وہ تو گھبرا گیا۔ عدیل شرمندگی سے لب بھینچے ہوئے تھا۔ اس نے تو صرف شہزین کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، اسے کیا خبر تھی پورے خاندان میں ہلچل مچ جائے گی۔ احتشام احمد نے اسے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیٹا ایسا مذاق کرتا ہے کوئی؟ افتخار احمد افسردگی سے بولے۔ شہزین ابھی تک بے ہوش تھی۔ سوری، کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا اس نے ایسا کیوں کیا، مگر عدیل کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔
दोबारा उसकी वजह से शहज़ीन की ऐसी हालत हो गई थी, डॉक्टर को घर बुलाया गया था। सबके जाने के बाद एहतशाम अहमद ने उसे इतना सुनाया कि वो मुँह कहाँ छुपाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे खबर नहीं थी शहज़ीन इतनी नाजुक होगी। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा। नबीला भाभी उठ के चली गई थी, उन्हें सहरी भी तैयार करनी थी। अदील ये क्या कर दिया? वो खुद को लान तान कर रहा था। छोटे चचा, बड़े चचा, सभी के सामने उसे शर्मिंदगी हुई। सुबह जाके शहज़ीन ने मुकम्मल होश में आके आँख खोली थी। उसका सर भारी हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया। वो चीख मार के उठी। अदील कहाँ है? यहाँ हूँ, बोलो तबीयत कैसी है? वो वॉशरूम से निकल रहा था, उसे उठते देखा तो दौड़ कर आया। आप ठीक हैं? मगर वो तो। शहज़ीन का लेमन कलर का प्रिंटेड लॉन का सूट मलगजा हो रहा था, उसके सिल्की दराज बाल बिखरे हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यूँ बेहोश क्यों हो जाती हो? आखिर तुम ऐसी क्यों हो? वो बहुत झंझलाया हुआ था। अब्बू, अम्मी, राहील भाई की, सबकी उसने रात से अब तक डांट ही सुनी थी। मैंने सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए ये किया। शायद मेरे मरने के करीब होने से तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे करीब आ जाओ। मगर सब उल्टा हो गया। शहज़ीन, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। शायद किसी तरह तुम मेरी सच्चाई पर यकीन कर लो। काश काश मैं मर जाता, तुम सबको सुकून आ जाता। रोज़ रोज़ के मरने से एक बार का मर जाना बेहतर है। वो इतना बिखरा हुआ था, शहज़ीन वहशत ज़दा सी उसे देखे जा रही थी। अल्लाह ना करे, उसने तड़प के दिल में कहा। उसे और क्या चाहिए था? अदील जिंदा सलामत उसके सामने था। अदील को अंदाज़ा नहीं था, वो तो दिन ब दिन उसके करीब होती जा रही थी। कल जब हसन ने कॉल की तो सुनने के बाद तो उसे लगा वो मर गई हो। मैं तंग आ गया हूँ ऐसी ज़िंदगी से। इधर तुमने मुझे सैयद मेहरी की मार मार के रखा हुआ है और अब्बू मुझे हर वक्त लान तान करते हैं। एक बंदे ने इतनी माफ़ियाँ मांग ली हैं, अब तो बस करो। वो फट पड़ा। शहज़ीन को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। वो खुद से शर्मिंदा हो गई। अदील को उसने इग्नोर किया था सिर्फ बेयकीनी की वजह से, जबकि अदील से जब शादी हुई थी उसने शहज़ीन का मुकम्मल ख्याल रखा था और सबसे बड़ी बात यही थी वो सारी तवज्जो उस पर देता। फिर भी उसे ऐसा क्यों लगता था वो ज़बरदस्ती ये रिश्ता निभा रहा है? तुम्हारे साथ मजाक क्या कर लिया? मेरी ज़िंदगी सबने मजाक बना दी है, जैसे मैं इंसान नहीं। उसने सर हाथों में थाम लिया। सॉरी। शहज़ीन बेड से उठ के उसके पास आके बैठ गई। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, ना तुम्हारी। तुमने दिल खोल के मुझसे बदला ले लिया है, अब सुकून से बैठ जाओ। वो तो मुश्तिल ही हो गया। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे नज़र आ रहे थे। आंखों ने भी उसके उदास दिल की कमाजी कर दी थी। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम पर पूरा यकीन था, तुम हसास दिल रखती हो, ज़रूर मुझ पर यकीन करोगी। मगर तुम तो क्या, मेरे घर वाले भी मुझसे मुंह मोड़ गए। इतना बड़ा गुनाह कर दिया था और अब अगर मैंने अपनी बीवी को मनाने के लिए ये झूठ बोल दिया तो ऐसा क्या गलत किया? गलत किया है आपने, ऐसा गंदा मजाक किया है। ताई अम्मी आपकी माँ है, वो बेटे के मुतालिक ऐसी खबर सुन के ज़िंदा रह सकती हैं? और मेरा सोचा था आपने मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी। शहज़ीन भी तेज़ लहजे में बोलती हुई रोने लगी। हर चीज़ और मजाक हद में अच्छा लगता है। मजाक से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। वो ठीक ही तो कह रही है, ज़िंदगी तबाह हो तो गई है उसकी। इस 1.5 माह में उसे शादी के बाद कोई खुशी नहीं मिली। इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। वो उठ के तकिया सीधा करके लेट गया। वो ज़हनी तौर पर खासा परेशान था। वो आगे मज़ीद अपने दिफा में नहीं बोलना चाहता था। शहज़ीन ने एक अफसरदा और हसद भरी निगाह उस पर डाली जो अंदर से इतना टूट फूट का शिकार हो गया था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, वह मतवाहिश ज़दा थी। अदील ने उसे मनाने के लिए ऐसा मजाक किया। अंदर से कोई बोल रहा था, वह तुम्हें शिद्दतों से चाहता है, तुम्हें किसी तरह भी राज़ी करना चाहता है, और इस हद तक भी चला गया। वो खासी अफसरदा और मायूस हो गई थी। अदील को माफ़ करके वो पहल करना चाह रही थी, मगर वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था। 27वीं शब आई तो पूरी रात अदील ने मस्जिद में इबादत करके गुजारी। बाकी के 2 दिन भी उसने मस्जिद में गुजारे। सहरी में ही घर आता था। शहज़ीन पूरी रात नहीं सो पाती थी। करवटें बदलते और इंतज़ार करते करते सहरी हो जाती थी। उसने ताया अब्बू और ताई अम्मी से इतना कहा कि वो अदील को माफ़ कर दें। बेटा, ये तुम कह रही हो? ताया अब्बू वो आपके बेटे हैं और ताई अम्मी आप माँ हैं, उन्हें इस तरह इग्नोर नहीं करें। शहज़ीन का लहजा धीमा और उदास था। ताया अब्बू और ताई अम्मी हैरानी से उसे देख रहे थे। शहज़ीन उसकी हिमायत कर रही थी। जीती रहो बेटा। ताया अब्बू ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा था। शहज़ीन की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी वजह से ये दोनों भी उदास थे। आज 29वां रोज़ा था। सबको ही यकीन था चाँद नज़र आ जाएगा। वो सुमन के नन्हे नन्हे हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। बेटा, हाथ सीधे रखना। नबीला भाभी भी वहीं लाउंज में आ गई थी। शहज़ीन का जहन उलझा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अदील को कैसे मनाए, क्योंकि इन 3-4 दिनों में वो बिल्कुल ही खामोश हो गया था। ताया अब्बू और ताई अम्मी ने उससे कहा भी शहज़ीन को अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करवा दे। उसने सहूलत से मना कर दिया। वो समझ गई थी वो उससे बिल्कुल किनारा इख्तियार कर गया है। शहज़ीन, ऐसा करना, तुम भी आज ही मेहंदी लगवा लेना। सबा से लगवाऊंगी, वो कह भी रही थी। उसने तायद में सर हिलाया। शहज़ीन, क्या बात है? अदील क्या तुमसे बातचीत नहीं कर रहा? नबीला भाभी ने नोट किया तो वो पूछे बगैर नहीं रह सकी।
جی بہت زیادہ ناراض ہیں۔ ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے، انہوں نے استفسار کیا۔ میری اتنی لمبی ناراضگی کی وجہ سے ہی ناراض ہیں، اس نے رک رک کر کہا۔ بھائی ختم کرو یہ ناراضگی وغیرہ، عدیل تھوڑا شرارتی اور شوخ مزاج کا تھا، اس لیے تمہیں تنگ کر لیتا تھا۔ وہ فکر مند ہو گئی تھی عدیل کی خاموشی سے۔ ارے اسے مناؤ، بس کرو۔ جواب میں شہزین نے سر ہلایا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ایسا کیا کرے کہ وہ مان جائے۔ بھابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میری بات وہ سننے کو تیار نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ ارے بیوی ہو، مناؤ اسے کسی بھی طرح، کل انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی اور تم دونوں کی شادی کے بعد یہ پہلی عید ہے، اس لیے اس عید کو اسپیشل بناؤ، بھابھی نے مانی خیزی سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اگر نہیں مانے تو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مبارک ہو بھائی، چاند نظر آ گیا، راحیل بھائی کی آواز آئی۔ کیا واقعی؟ بھابھی گویا ہوئی۔ ہاں بھیا، عدیل کہاں ہے؟ افطار کے بعد جو گئے ہیں آئے ہی نہیں، شہزین نے بتایا۔ تایا ابو اور تائی امی نے بھی آ کے چاند کی مبارکباد دی۔ شہزین نے بیڈ روم میں آ کے پہلے بیڈ روم کو سیٹ کیا۔ اس بار وہ اپنی عید یادگار بنانا چاہتی تھی، اس کے میکے سے بھی اس کے کپڑے اور دیگر سامان آیا تھا۔ اپنی مرضی سے اس نے عدیل کا قمیص شلوار پریس کیا، اپنا بھی سوٹ پریس کر کے ہینگر کر دیا تھا۔ اس عید پر اس کا من چاہا جیون ساتھی اس کے ساتھ ہو اور وہ اپنے جیون ساتھی کی ساری شکایتیں دور کر دے۔ کام سے فارغ ہو کے صبح سے مہندی لگوا آئی تھی۔ 11 بجے وہ آئی تو دیکھا عدیل بے خبر سو رہا تھا۔ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں وہ آہستگی سے چلتی ہوئی آئی۔ مہندی سوکھ گئی تھی۔ عدیل کی مسحور کن مہندی کی مہک سے آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پہلو میں اسے دراز دیکھا۔ 2 دن سے وہ کتنی بدلی بدلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سارے کام دوڑ دوڑ کے کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ بھی ناراضگی اور گریز سب ختم کرنا چاہتی ہے، مگر وہ جان بوجھ کے اکڑ دکھا رہا تھا۔ عید کی نماز سبھی خاندان کے مرد حضرات ساتھ پڑھنے جاتے تھے۔ تیار ہو کے اس نے ابو اور امی کو سلام کیا۔ راحیل بھائی سے بھی عید ملا تھا۔ جلدی جلدی اس نے ناشتہ لگایا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے سب کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ جا کے، تائی امی نے اسے کچن میں برتن دھوتے دیکھا۔ مہمانوں کے ریفریشمنٹ کے لوازمات اس نے ٹرالی میں سیٹ کر دیے تھے۔ وہ جلدی جلدی باتھ لے کے نکلی تھی تاکہ عدیل کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جائے۔ تائی امی نے بڑا خوبصورت سٹائلش ریڈ کلر کا سوٹ بنوایا تھا۔ میچنگ جولری اور میک اپ میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ حنائی ہاتھوں میں چوڑیاں خاصی سج رہی تھیں۔ اس کا ارادہ سب سے پہلے امی اور ابو سے عید ملنے جانے کا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان 3 ماہ کے عرصے میں وہ سمارٹ اور سلم ہو گئی تھی۔ وہ سیل پر بات کرتا اندر آیا تو شہزین جھیپ کے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسکائی بلو قمیض شلوار میں روٹھا روٹھا عدیل گریسفل اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اچھا سب سے پہلے تمہاری طرف ہی آئیں گے۔ عدیل جب تک بات کرتا رہا وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ فواد کی کال تھی، چھوٹے چچا اور چچی نے تمہیں بلایا ہے۔ عدیل نے اچٹتی نگاہ ڈالی۔ وہ اپسرا ہی تو لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، یہ حیران کن عمل تھا۔ کیوں مجھے ہی بلایا ہے، آپ کو نہیں بلایا؟ وہ سست روی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ عدیل اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ اس وقت شہزین کا ایسا دل فریب روپ اس کے ارادوں اور سوچوں کو متزلزل کر رہا تھا۔ ہاں بلایا ہے، مگر میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس وقت نہیں جاؤں گا، آرام کرنے کا موڈ ہے۔ وہ اپنے سلیقے سے سجے بیڈ روم پر ستائشی نگاہ ڈالتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ شہزین کی سلیقہ مندی کا تو ویسے ہی قائل تھا۔ آرام تو آ کے بھی کر سکتے ہیں، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اسے مکمل نخرے اور ناراضگی دکھا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ شہزین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ عدیل حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے چونکا، اس کی سماعت اور بصارت جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ غلطیاں خود کیے جا رہے ہیں، مجھے مذاق بنائے، پھر یہ 4 دن پہلے اپنے ایکسیڈنٹ کا مذاق، حد ہوتی ہے، کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ آپ کو میں معاف کر کے گلے لگا لوں؟ وہ اتنی تیزی سے بول رہی تھی اسے خود خبر نہیں تھی روانی میں کیا کہہ رہی ہے۔ عدیل کا انتظار ختم ہو گیا تھا، وہ کتنے استحقاق سے دو بدو اس سے لڑ رہی تھی۔ پہلے مجھے موٹی بھدی پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر رلاتے رہتے تھے اور اب بھی رلا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی خوبصورت پرفسوں آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ عدیل کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینکی مگر اس نے چھپا لی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسی طرح میرے ساتھ کرنا ہے تو کیجیے، میں ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر کلائی سے چوڑیاں اتار اتار کر پھینکنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس تک پہنچا۔ اس کا ایسا پیارا خوبصورت چہرہ ذرا سی دیر میں ہی رونے جیسا ہو گیا تھا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، جائیے آپ آرام کریں۔ اپنے کومل نازک سے ہاتھ عدیل کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ کون آرام کرے گا جب اتنا حسن سامنے ہوگا؟ اس کی ٹون بدلی تھی۔ شہزین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اتنی آندھی طوفان ہو، ہر کام میں جلدی کرتی ہو، مجھے ناراض بھی نہیں ہونے دیا۔ آپ کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں، مجھے آپ سے ناراض رہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں نے پھر بھی ناراضگی ختم کی۔ وہ عدیل کے وارفتگی سے دیکھنے پر گھبرانے لگی۔
میں اچھا نہیں ہوں، تم واقعی بہت اچھی ہو، صاف گو اور سچی ہو۔ میں تمہیں تنگ کرتا رہا یار، سوری، وہ شرمندگی سے بولا۔ مجھے یہ بتائیے، میں اتنی موٹی تو نہیں تھی، مگر اب ضرورت سے زیادہ سلم ہو گئی ہو۔ وہ پھر اسے کانشیس کرنے لگا۔ کیا ابھی بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اس کا منہ بن گیا۔ یار سوری، میں مذاق کر رہا تھا، اور میں نے آج اس یادگار عید کے دن تو توبہ کی جو کبھی مذاق کروں، کیونکہ مذاق سے جو نقصان میرے ہوئے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ شہزین اس کے ہاتھوں کو استحقاق سے تھامے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو تمہیں یقین کیسے دلاؤں گا۔ مجھے آپ کی آنکھوں اور لہجے کی سچائی نظر آ گئی تھی، مگر مجھے بھی آپ پر غصہ تھا، اور مجھے تم پر اس لیے غصہ تھا۔ ہر دن نئی لڑکی کی تصویر لے کے آ جاتی تھی، بے وقوف لڑکی، میں ان میں خامی جان کر نکالتا تھا کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا۔ اس نے شہزین کے سر سے اپنا سر ٹکرایا۔ اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ شرمائے لہجے میں بولی۔ بس تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، مگر تم نے سچ میں خود کو اذیت دے کے میری تو جان ہی نکال دی تھی۔ بس میرا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ منمنائی۔ اب ساری زندگی تمہارے دل کو جوڑے رکھوں گا، کبھی نہیں توڑوں گا، کیونکہ مجھے سچی سادہ پیار کرنے والی بیوی مل گئی ہے۔ وہ مسکرایا اور شہزین چھینپ گئی۔ ویسے محترمہ، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور مہندی کی خوشبو، وہ اس کے ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ شہزین نے اس کے ترنگ میں آتے ہی اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ ہاتھ میں نے ساری زندگی کے لیے تھاما ہے، وہ ہنس دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس دفعہ یہ عید ہم دونوں کو ملا دے گی، وہ جذب سے بول رہا تھا۔ نکالیے میری عیدی، اس نے عدیل کے آگے اپنا حنائی ہاتھ پھیلایا۔ ابھی تو تم اپنے میکے چلو، آ کے تفصیل سے عیدی دوں گا، لہجہ معنی خیز اور شرارتی ہوا۔ عدیل اور شہزین ہلکے پھلکے ہو گئے تھے، دونوں کی بدگمانی دور ہو گئی تھی۔ عید مبارک، عدیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور باہوں کا حصار تنگ کر دیا۔ وہ شرمائی لجائی خود میں سمٹ گئی تھی۔ ختم شد جی، تو کہانی ٹھیک ہی تھی، تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ پھیلا دی گئی، اور تھوڑا سا جو ہے بیہیویئر چائلڈش سا تھا۔ اینی ویز، شارٹ سٹوریز کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہم کوئی لانگ سٹوری بھی شروع کریں گے۔ فی الحال آپ لوگ جو ہے وہ شارٹ سٹوریز کو ہی انجوائے کیجئے۔ میں بھی تھکی ہوئی ہوں لانگ سٹوری سے، اور آپ سب بھی سن کر تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں بلکہ، کیونکہ پریویس جو سٹوری تھی وہ بہت ہی طویل تھی، اور اب جو ہے ہم ذرا سی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں انجوائے کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔